गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि मौसम को आप एंजॉय कर रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब बारिशें होती हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि बाहर जाया जाए, घूमा जाए, एंजॉय किया जाए। और जब हम एंजॉय करने जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग जाके घरों में अपने ऑफिस से वापस जाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, चाय पीते हैं, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। और बारिश का मौसम, ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान में ज़्यादातर मौसम जो होता है धूप रहती है, तो जब बारिश वाला वेदर होता है तो लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसे ही जब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे धूप कम निकलती है तो ये वहाँ पे लोग धूप को एंजॉय करते हैं। तो जो कम होता है वैसे वो ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं और एक मूड भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है। और अक्सर लोगों के मुँह से मैं ये भी सुन रही होती हूँ, जब मैं भी ऑफिस आ रही होती हूँ तो बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि जब हम ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, इतना अच्छा मौसम है, आज ऑफिस नहीं जाना चाहिए, कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, कुछ एंजॉय करेंगे, बाहर जाएंगे, दोस्तों के साथ पिक्चर्स लेंगे, क्लिक करेंगे। लेकिन यही बारिश जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी भी आता है। जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर कुछ ना कुछ ख़तरात लेके आता है। और वैसे तो बारिशें फसलें हरी भरी करती है, किसान भी खुश होते हैं, लेकिन कभी भी किसी चीज़ की जब ज़्यादती हो जाती है तो वो हमारे लिए दर्द सर तो बन ही जाती है। ऐसे ही अभी बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा जारी है। जब बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा जारी हो तो फ्लड के चांसेस भी, इम्कानात बढ़ जाते हैं। जब फ्लड के इम्कानात बढ़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जो कच्ची आबादी हैं, जहाँ से करीब दरियाई इलाके लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है कि हमें घर से बेघर होना पड़ेगा। अक्सर माजी में भी हमने देखा है, बहुत से सैलाब ऐसे आए हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं बेचारे। उन्होंने शिफ्ट किया है, स्कूलों में पनाह लिए हैं, हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए गए हैं, उनको शिफ्ट किया गया, इंतज़ामिया मौजूद होती है कि उनको जितना हो सके सेव किया जाए। लेकिन फिर भी मैं दोबारा यहाँ पे ये बात ज़रूर करूँगी कि जो दरियाई इलाकों के करीब करीब लोग रहते हैं, अगर उनको वार्निंग जारी की जाती है तो कोशिश किया करें वहाँ से शिफ्ट कर लिया करें कुछ टाइम के लिए। जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बहुत से लोग बस ज़िद होते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं कि हमने नहीं छोड़ना अपने एरिए को, क्योंकि देखिए कोई भी कुदरती आफत आती है तो उसके लिए हुकूमत आपको आर्जी तौर पर शिफ्ट ही कर सकती है दूसरी जगह पे। आपके लिए कुछ ऐसे प्लेसेस या ऐसे जहाँ पे इम्कानात होते हैं कि ये एरिया सेफ़ है, यहाँ से कुछ ऐसे ख़तरात या कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं हो सकती, तो कोशिश किया करें, हुकूमत के साथ भी कोऑपरेट किया करें, लेकिन साथ ही साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुज़ाहरा किया करें। कुछ लोग जाते हैं, सैलाब आ रहे होते हैं वहाँ देखने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए, तो उसमें भी बहुत से हादसात पेश आ जाते हैं। तो अच्छा, बारिशों पे तो हम बात कर ही रहे हैं, आज हम बारिशों पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा खरल, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। सर, पाकिस्तान में मॉनसून का सिस्टम जो है वो कब तक बरकरार रहेगा और आइंदा दिनों में इसकी शिद्दत क्या होगी, इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट करें। मॉनसून के मुख्तलिफ स्पेल होते हैं। आज इस स्पेल के बारे में कहते हैं कि कम से कम अगले 72 घंटे तक जारी रह सकता है। ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता, जो प्रेडिक्शंस होती है उसी का ही हम बताते हैं। और इस हिसाब से ये अगले 72 घंटे तक मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। कहीं ज़्यादा हो सकती हैं और कहीं कम बारिशें हो सकती हैं, और बीच में धूप भी आ सकती है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएंगे क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, वो कहते हैं क्लाउड बर्स्ट सोशल मीडिया पे आ रहा होता है, लोग आगे स्क्रॉल कर देते हैं, तो लोग पहले ही कहते हैं ना कि अगर कोई भी फोरकास्ट या वेदर के हवाले से सिचुएशन बता दी जाती है तो लोग थोड़े चौकन्ना हो जाते हैं, बारिशें होनी हैं, अब थोड़े से हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को और घरों की छतों को भी साफ किया जा रहा होता है कि पानी निकल जाए, ठहरा ना रहे। तो क्लाउड बर्स्ट बेसिकली क्या है, ताकि लोगों को भी पता चले कि अब ये ना मुख्तलिफ टर्म्स हैं, जैसे ग्लेशियल बर्स्ट, ये पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स का होता है। इस तरह क्लाउड बर्स्ट ये कहीं भी हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि किसी ख़ास एरिया में, एक महदूद से इलाके में या थोड़े से बड़े इलाके में किसी एक वक्त में मुसलसल ज़्यादा बारिश हो जाना। यानी ये कोई धमाका नहीं होता, ये सिर्फ ये होता है कि एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया में, मिसाल के तौर पर लाहौर की ले लेते हैं, जो बारिशें हुई हैं, तो लाहौर में कम से कम 2 जगहों पे
ضرورت یا باقی ایوریج سے زیادہ بارش ہوئی. مال روڈ پہ زیادہ بارش ہوئی ہے, بہت زیادہ, ریگل چوک کے قریب, اور وہ 60 mm کے قریب ہوئی ہے. اسی طرح لکشمی چوک کے قریب بھی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. لیکن کلاؤڈ بسٹ اب ہوتا ہے کہ جب ایک ہی جگہ پر اس سے بھی ڈبل ٹرپل بارش ہو اور زیادہ عرصے تک رہے اور یوں لگے کہ جیسے چھپڑ پھاڑ کے بارش ہو رہی ہے, تو وہ کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے. یہ موسمیاتی تبدیلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یہ رین فینومینا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارشوں کا جو اللہ نے سسٹم بنایا اس میں کہیں زیادہ بارش کہیں کم بارش. پتہ ہے ہم تو بچپن میں یہی سنتے تھے نا کہ ایک بیل کا سینگ خشک رہتا ہے, اتنی بارش, اس طرح مانسون کی بارشیں ایسی, ساون کی بارشیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدھا حصہ خشک رہتا ہے, آدھا حصہ تر ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ اکراس دا بورڈ جیسے بارشیں چل پڑی ہیں یا ڈریزلنگ شروع ہو گئی ہے. یہ کہیں کسی ایک جگہ پہ بہت زیادہ ہو تو اس کو کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں. اچھا سر, اس کے حالیہ دنوں میں اتنے زیادہ واقعات کیوں بڑھ گئے ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ رپورٹ اصل میں زیادہ ہو رہے ہیں. اچھا, رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. یس, واقعات شاید موسمیاتی تبدیلیوں کا ان پہ بھی اثر ہو, یا کلائمیٹک چینجز جو ہیومن انڈیوسڈ ہیں, کلائمیٹک چینجز وہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن پہلے یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی تھیں, پتہ نہیں ہوتا تھا, اتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں تھے, اتنے چینلز نہیں تھے, اتنی رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی, اتنی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی ان چیزوں کی. اب محکمے بھی ایسے وجود میں آ گئے ہیں, ایجنسیز ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جو موسم کو ڈے ٹو ڈے, منٹ ٹو منٹ, ایون سیکنڈ ٹو سیکنڈ کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس رپورٹ زیادہ ہوتا ہے, تو یہ ایک وجہ ہے کہ یہ نظر زیادہ آتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اب اس کے اثرات زرعی علاقوں میں قدرے کم ہوتے ہیں, جہاں نشیبی علاقہ نہ ہو, میدانی علاقہ ہو زیادہ, لیکن شہری علاقے میں زیادہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ شہری نظام جو نکاسی آب کا نظام ہے وہ عام حالات کے لیے بنا ہوتا ہے, یا اتنی زیادہ بارش کے لیے نہیں بنا ہوتا. بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی میں کہیں کوتاہی ہوئی ہے کہ اتنا زیادہ پانی جب آ جائے تو اس کو مینج کرنے کا ان کے اوپر نہیں ہوتا, ان کے پاس انتظام. تو پھر اربن فلڈنگ کی صورت میں یا شہری سیلابات کی صورت میں وہ نظر آتا ہے کہ کسی خاص ایریا میں شہر کے پانی آپ کو 3-3, 4-4 فٹ کھڑا نظر آئے گا, یا گزرنا محال ہو جائے گا, آبادیاں متاثر ہوں گی. تو یہ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اس لیے جو اربن پلاننگ ہے اس میں یہ خاص طور پر نظر رکھنا چاہیے کہ ایسا کام نہ کیا جائے, یا ایسی پلاننگ کی جائے جس سے زیادہ بارش کے پانی کو اکموڈیٹ کرنے اور اس کی نکاسی کا بندوبست ہو. نکاسی کا بندوبست ہو. اور دوسرا یہ کہ پانی دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے, ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ اس طرح. رین واٹر ہارویسٹنگ کا یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ بارش کا پانی اب لاہور شہر میں کم از کم 4 جگہوں پر رین واٹر ہارویسٹنگ کا سسٹم لگا ہوا ہے. الحمرہ کے پاس ہے, اس طرح باغ جناح کے ایک حصے میں ہے, اور پھر لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے قریب ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کا ویلز لگے ہوئے ہیں کہ جن میں پانی جب ارد گرد کے محلوں کا, علاقوں کا پانی جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے, ڈھلان بنائی گئی ہے, اور پھر وہاں پہ جا کے وہ سٹور ہو جاتا ہے. وہاں بڑے بڑے ٹینکس ہیں, اور یہ پانی جب خشک دور ہوتا ہے, جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی, تو پھر یہ پانی مختلف ٹرکوں کے ذریعے PHA استعمال کرتا ہے پودوں کو دینے کے لیے, اور یوں وہ پانی جو بارش کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. وہاں پر جمع ہو جاتا ہے. اور اکثر ہم پہلے بھی دیکھا کرتے تھے, ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی تھی, نانی دادی, وہ بالٹیوں میں جب بھی بارشیں آتی تھی تو وہ بالٹی باہر رکھ دیتی تھی کہ پانی جمع ہوگا اور میں وہ پلانٹس کو دوں گی, پودوں کو وہ پانی دیا جاتا تھا کہ اس سے پلانٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. ہمارے جو دیہی کلچر ہے یا ہندوستان کا پورے, میں بر صغیر کی بات کرتا ہوں, تو اس میں یہی ہے کہ جب گاؤں بنتے تھے تو گاؤں کے ساتھ ایک جوہڑ بھی بنتا تھا, بہت بڑا جوہڑ بھی بنتا تھا, جس میں نہ صرف ویسٹ واٹر اس گاؤں کا جمع ہوتا تھا بلکہ وہ پانی بھی جو بارشوں کے دنوں میں ارد گرد سے اکٹھا ہوتا تھا وہ بھی اس جوہڑ میں آ جاتا تھا. یوں واٹر ٹیبل یا زیر زمین ایکوافائر جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیول برابر رہتا تھا, اور یہ ایک فنومینا تھا. اب بہت سارے شہروں میں وہ جوہڑ بھی ختم ہو گئے, وہ جھیلیں بھی ختم ہو گئی,
یعنی آپ کو آپ کی دلچسپی کے لیے کہ لاہور شہر میں 1901 2 3 میں کم از کم 200 جھیلیں تھی. اچھا. اب ایک بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا وہ قدرتی طور پر جو زیر زمین پانی کا ذخیرہ اس کو کم نہیں ہونے دیتی, اس کو لیول ایک جگہ پہ رکھتے ہیں. تو اس وقت کے لوگ ہمیں یہی بتاتے ہیں یا کتابوں سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ اس وقت کنویں وغیرہ استعمال ہوتے تھے یا موٹرنگ وغیرہ نلکے لگتے تھے, تو 35 فٹ 40 فٹ پہ صاف پانی پینے کے قابل نکال لیا جاتا تھا زمین سے. اب نکالنے کے لیے آپ کو 800 900 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے. 900 فٹ بالکل ایسے, اور پانی صاف بھی نہیں آ رہا, صاف بھی نہیں آ رہا, کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے بعض دفعہ, اس میں کئی چیزیں ملی ہوتی ہیں, کنٹامینیشنز ہوتی ہیں, پینے کے قابل ہی نہیں رہا. ٹینک والا واٹر سب لے رہے ہیں, اس کے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارا, یعنی یہ جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا پوائنٹس, ایک ہے گاڈ میڈ چیزیں کہ بارش فینومینا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, وہی آنا ہے, قدرت نے بنایا وہ آنا ہے. دوسرا یہ کہ بارش ہو گئی تو انسان نے کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا ہے کہ بارش ہو گئی ہے تو پھر اللہ ہی اسے مدد کرے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے ساتھ ذہن بھی دیا ہے کہ آپ نے مینج کرنا اس پانی کو اور اس پانی کو استعمال کرنا ہے. اب آبادی لاہور کی 1947 میں 3 لاکھ تھی, 3.5 لاکھ. اب آبادی لاہور کی 1.5 کروڑ ہے, تو 1.5 کروڑ آبادی کے لیے پانی بے تحاشا چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے. تو کئی 100 اس وقت واٹر ٹیوبلز لگے ہوئے ہیں جہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے, بلینز آف گیلنز کے طور پر. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پانی بارش کے ذریعے سے اوپر سے آتا ہے وہ صاف پانی, پینے کے والا پانی بنایا جائے اور اس کو لاہور کے ایکوافائر کا حصہ بنایا جائے. جرمنی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہر ملک میں ایسا ہے, ہر ملک میں ایسا ہے جہاں پانی کا نہیں تو 3-4 ملک ایسے ہیں. ایران کو بڑی شدید قسم کی پانی کی اسکارسٹی کا سامنا ہے, بارشیں بہت کم ہو گئی ہیں وہاں پہ. اسی طرح افریقہ, کیپ ٹاؤن, بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات پہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم وہ اقدامات اٹھانے شروع کر دیں. لیٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ, اور آبادی کو کسی ایک شہر میں زیادہ بڑھنے نہ دیں. یہ بھی بالکل, ہاں, آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا خاندان, اور وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے آسان زندگی ہوتی ہے, جتنا بڑا خاندان ہوگا آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگی. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بات کر رہے ہیں بارشوں کے اوپر اور رضا کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر, بھارت میں ہونے والی جو شدید بارشیں ہیں تو وہ ہمارے دریاؤں پر کس طرح سے اب اثر انداز ہوں گی؟ ٹینشن تو بنتی ہے پھر. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے بہت سارے دریا بھارت سے آتے ہیں, یعنی پاکستان کے حصے کے 3 دریا ہیں, سندھ, لیہ اور لداخ سے نکلتا ہے اسکردو سے پھر اکٹھے ہوتے ہیں گلگت ریور اور وہ گزر ریور وغیرہ, تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ آگے دریائے سندھ بنتا ہے. تو ایک بڑا حصہ بھارت سے آتا ہے. اچھا, اس پہ ابھی تک کوئی ایسا کام ہو نہیں پایا ہے, تو اس لیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریور کے طور پر ابھی تک چل رہا ہے ہمارے پاس. دریائے چناب یہ ہماچل پردیش سے نکل کے جموں میں سے ہو کے یہ سیالکوٹ کے پاس سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھارت کے ایریا میں اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا کیچمنٹ ایریا زیر آب اگر آنا شروع ہو جائے تو بھارت پانی پاکستان میں زیادہ ریلیز کر دیتا ہے. تو کنٹرول بھارت کے پاس ہے, کیونکہ بہت سارے ڈیمز ادھر بنے ہوئے ہیں, باگلیار ہے, اس طرح وسال ہے اور بہت سارے ڈیم. پھر آ جاتا ہے اگلا دریا راوی, دریا جہلم بھی سری نگر سے ہو کے آتا ہے, لیکن اس کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں چونکہ وہ پہاڑی علاقے میں سے ہو کے آتا ہے, سارے کے سارا ماؤنٹین ریجن سے آتا ہے. پھر آگے دریا آ جاتا ہے راوی انڈیا کے حصے کا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت. لیکن انڈیا میں جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں انڈین پنجاب اور کشمیر کے علاقوں میں, اور جو راوی کے کیچمنٹ ایریاز ہیں ان میں بارشیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو پھر انڈیا وہ جو پانی مادھوپور سے ریلیز کر دیتا ہے. تو جب وہ جسر اور مادھوپور کے پوائنٹ سے ریلیز ہو کے پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو وہ فلڈ کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اور بعض دفعہ وہ بہت زیادہ نقصانات بھی کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا ریور آتا ہے ستلج. تو ستلج انڈیا کے حصے کا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت. تو ستلج ریور میں بھی
بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ کبھی ستلج ریور پاکستان میں ہوتا ہے، کبھی انڈیا میں ہوتا ہے، یہ قصور کے قریب سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر فیروز پور ورکس ہے، ہیڈ ورکس ہیں، تو انڈیا فیروز پور ہیڈ ورکس میں پانی جب ریلیز کرتا ہے تو پھر نیچے ہیڈ اسلام کی اور اس کے بعد بہاول پور تک اور حتیٰ کہ دریائے چناب تک یہ داخل ہوتا ہے، تو اس وقت بہت سارے علاقوں میں یہ فلڈ کا باعث بن جاتا ہے، اور دیگر صورتوں میں یہ انڈیا مسلسل اس کا پانی روک کے رکھتا ہے، تو بہت سارا حصہ یہ علاقہ جو ہے وہ زیر آب نہیں آ پاتا یا اس کی وہ آپاشی نہیں ہو پاتی، تو اس لحاظ سے بھی یہ دونوں صورتوں میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کچھ دریاؤں کا انڈیا کے پاس ہے، چاہے وہ پاکستان کے حصے میں ہے چاہے وہ انڈیا کے حصے میں ہے، تو وہ بارش زیادہ ہو تو پانی زیادہ ریلیز کرے گا، فلڈ سچویشن پچھلے 2 سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یکدم بارشیں اوپر والے حصے میں یعنی راوی کے اوپر والے راوی کے سورسز میں بارشیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے وہ کھول دیتے ہیں جب بغیر بتلائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ علاقے بھی زیر آب آ جاتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ پچھلے سال بہت ساری رہائشی اور شہری آبادیاں لاہور کے قریب زیر آب آئیں اور اتنی زیادہ زیر آب آئیں کہ کئی دن پانی وہاں پہ رکا رہا، اور جب تک پانی ریسیڈ کیا اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا، اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ ان دریاؤں پر بھارت نے کون کون سے ڈیم بنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں زیادہ ڈیمز انڈیا کے ظاہر انڈیا کے پاس جو اس وقت دریا ہے جس کے اوپر انڈیا کا زیادہ یعنی اسپیس ہے ڈیمز بنانے کی، تو وہ دریائے چناب ہے، تو دریائے چناب پہ کم از کم 5 اس طرح کے اسٹوریج سسٹمز بنے ہوئے ہیں جو انڈیا کلیم تو یہ کرتا ہے کہ وہ رن آف دی ریور بجلی گھر بنا رہا ہے، لیکن اس نے رن آف دی ریور کے بجائے واٹر اسٹوریج اور واٹر کا پانی کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہاں سے، تو وہ پانی کم زیادہ کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس کیپیسٹی ہے۔ ایک تو وہ مسئلہ ہے ریور چناب کا۔ دوسرا جو پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ نظر آیا وہ ستلج کا بھی ہے کہ ستلج بھی ایسا ہی ہے نا کہ پانی میدانی علاقے میں چھوڑ دیں، زیادہ چھوڑ دیں فیروز پور ہیڈ ورکس میں جو انڈیا کے حصے میں نظر آتا ہے گنڈا سنگھ بارڈر سے، تو وہ یکدم پانی جب چھوٹتا ہے تو پھر وہ بھی نقصان کرتا ہے پاکستان کے اندر، تو پاکستان کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے وہاں پہ، تو یہ 2 دریاؤں کا ہے۔ راوی کا بھی آپ نے دیکھا کہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر جب سے یہ بیان المرسوس ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر بنیان مرسوس کے بعد سے لے کر یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں کہ بغیر بتائے کہ یعنی پہلے تو پروٹوکولز یہ تھے کہ انڈس واٹر کا پانی کا روز ریور فلو چارٹ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے ہوتا تھا کہ ڈاؤن اسٹریم میں یعنی پاکستان کی طرف آنے والے پانی کی صورتحال یہ ہے، لیکن اب وہ نہیں ہوتا۔ جب وہ نہیں ہوتا تو پھر بھی مسئلہ ہے پاکستان کو کہ پاکستان کو بغیر بتلائے پانی چھوڑ دینا بھی ایک طرح کی آبی جارحیت ہے، اور اس کے لیے بھی پاکستان مختلف فورمز پر اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ اچھا سر، یہ جو بھارت میں جو بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جاتا ہے، جب ظاہر سی بات ہے ادھر بارش آتی ہے یا بہت شدید بارشیں ہوتی ہیں، تو یہ پانی روکنا چھوڑنا اس کے ذریعے بھی بھارت ہم پہ دباؤ پیدا کر سکتا ہے؟ دباؤ دیکھیں، یہ بارہا پاکستان مختلف فورمز پہ پاکستان کا جو انڈس واٹر ٹریٹی کا پاکستان کا کمشنر ہے جماعت علی شاہ اور دیگر، وہ مختلف فورمز پہ اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، پاکستان کا فارن آفس بھی اس ایشو کو اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے بھی بارہا مختلف فورمز پر پانی کے قطرے قطرے کی بات کی ہے اور آبی جارحیت اس کو کہا ہے۔ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان، ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان کے دیگر اہم عہدیداران، یہ سب کے سب اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اور بھارت کی دیدہ دلیری اور خاص طور پر آبی جارحیت کی بات ہوتی ہے کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ پانی روک کر خشک سالی، قحط سالی ہو سکتی ہے، قحط پیدا ہو سکتا ہے، اور پانی چھوڑ کر سیلاب کی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں پاکستان کہہ لیں کہ بھارت کے
رویے سے متاثر ہوتا ہے. رویے سے متاثر ہوتا ہے. اچھا سر، اس وقت کن دریاؤں اور اضلاع کو سیلاب کا سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ اس وقت جو کٹاؤ جاری ہے دریا سندھ میں وہ میاں والی کے مختلف مقامات پر ہے. میاں والی میں جو دریائی علاقے ہیں، جو دریا کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں، وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، کٹاؤ ہو رہا ہے وہاں پہ. اسی طرح دریائے چناب چنیوٹ کے قریب کٹاؤ ہے، پنڈی بھٹیاں کے قریب کٹاؤ ہے. حافظ آباد ہیڈ قادرآباد سے ڈاؤن اسٹریم آئیں تو بہت زیادہ کٹاؤ ہے، اور ہیڈ قادرآباد پہ اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ دیکھیے کہ جو آج پانی چنیوٹ میں ہے وہ 2 دن بعد ملتان کے قریب پہنچے گا، تو ملتان کے قریب بھی جو ایریاز ہیں، جو فصلیں ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اگر بارشیں اسی طرح سے جاری رہتی ہیں تو یقیناً جو کیچمنٹ ایریاز ہیں ان دریاؤں کے، ان میں پانی زیادہ آتا ہے، انڈیا پانی زیادہ ریلیز کرتا ہے، اور آگے میدانی علاقوں میں پانی بارش زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے اثرات ہیڈ تریمو سے آنورڈ ہیڈ سندرائی اور اینڈ تک جا سکتے ہیں نا. یہ تو یعنی رکنے والی چیز نہیں. فلڈ کا رسک بڑھ سکتا ہے، اس سے چانسز ہیں فلڈ کے چانسز. فلڈ اس وقت فلڈ کی کیفیت ہے، یعنی آپ کے جو بالائی علاقے ہیں، آزاد کشمیر ہو، اس کے علاوہ وادی کاغان ہو، مانسہرہ کے اضلاع ہوں، وہاں پہ بارشی ندی نالے اتنی تیزی سے اور برفانی ندی نالے اتنی تیزی سے بہہ رہے ہیں اور اپنے ساتھ بہت ساری تباہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کردو کے علاقے میں بہت سارے نالے جو ٹرائبیوٹری نالے ہیں دریا سندھ کے، ان میں کافی زیادہ طغیانی ہے اور پلوں کو خطرہ ہے، اور کچھ اس طرح کی خبریں آ بھی رہی ہیں. اس طرح ہندوستان کے زیر تسلط کشمیر میں بھی بہت زیادہ اموات ہو چکی ہیں. صرف گجرانوالہ کے علاقے میں کل کی اموات کا جو ہے 8 کے قریب بتائی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ ہو جائیں. خطرات تو ہیں، خطرات تو بہت زیادہ ہیں. اچھا سر، جو انتظامیہ ہے، پی ڈی ایم میں ہے، جو ہنگامی ادارے ہیں، وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس وقت تیاری بھی کر رہے ہیں اور مصروف عمل بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کل بارش اچھی خاصی ہوئی ہے اور آج پانی بہت سارے علاقوں سے نکاسی ہو چکی ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں اب ہے بھی. جیسے فیروز پور روڈ پہ کانا سے پیچھے اور کانا سے آگے بہت سارا علاقہ زیر آب ہے، اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے. لیکن ہم کہیں شہری بھی ذمہ دار ہیں. مثال کے طور پر ہم نہیں خیال کرتے کہ ہم ڈسٹ بن استعمال ہی نہیں کرتے. جب ہم نہیں کریں گے تو جو بھی شاپر، جو بھی اس طرح کی چیز ہوگی، جب وہ کسی بھی بارشی آپ کے نالے کے قریب جائے گی تو وہ اس کو بلاک کرے گی. ہو سکتا ہے وہ بلاکیج ہمیں لاکھوں میں پڑ جائے. یعنی ہمارا ایک ریپر پھینکا ہوا، ایک شاپنگ بیگ پھینکا ہوا، ایسے کہ بیکار سی چیز ہے، مفت میں ملی ہے، کوئی چیز فروٹ خریدا ہے، ملا ہے اور ہم نے نیچے پھینک دیا، وہ ہو سکتا ہے محکمے کو لاکھوں میں بھی پڑ جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نقصان. اس میں جب کوئی اور چیز کوڑا وغیرہ بھر جاتا ہے تو وہ پورا بلاک کر دیتا ہے سسٹم کو. تو ہمیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت سارے جو نشیبی علاقے شہر کے اندر واقع ہیں، وہ زیر آب آ جائیں تو ان کی نکاسی کے لیے اچھی خاصی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے. تو کہیں ہم تو نہیں ذمہ دار، یہ بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا. ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم خود رسپانسبلٹی نہیں لیتے، ہر چیز ہم ڈال دیتے ہیں کہ حکومت کرے گی، یہ بھی حکومت کرے گی، یہ بھی حکومت کرے گی، ہم کیا کریں، حکومت نے نہیں کیا. تو کچھ چیزیں ہمیں خود بھی ذمہ داری سے، جیسے کہ مینشن کیا ہے، ایک چھوٹا سا پیکٹ بھی ہمارے لیے کتنا بڑا پرابلم بن سکتا ہے. تو ڈسٹ بن کا استعمال کیا کریں. ہمارا ہی ملک ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون. جب ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے ملک کا بھی رکھ سکتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کھاتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں. تو کوشش کیا کریں، جو خواتین ہیں ان کے پاس بیگ ہوتے ہیں ان کے اندر ڈال لیا کریں، اور مرد ہیں ان کے پاس پاکٹ ہوتی ہے اس میں ڈال لیا کریں. کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں، صاف رکھا کریں اپنے ملک کو. ناظرین، ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فلڈ کے اوپر اور بارشوں کے اوپر ظاہر سی بات ہے، جب زیادہ پانی ہو اور بارشیں بھی ہوں تو ظاہر سی بات ہے علاقے بہت زیادہ زیر آب بھی آ جاتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں. تو ابھی ہم تھوڑا سا چلتے ہیں میاں والی کی جانب، وہاں سے اپڈیٹ لیتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے. وہاں پہ دریائے کٹاؤ کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ روہی نیوز اختر مجاز. السلام علیکم اختر صاحب، سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. اوکے، کیا اپڈیٹ ہے وہاں سے؟ اس وقت اگر ہم میاں والی کی بات کریں تو میاں والی میں صورتحال جو ہے
پانی کے حوالے سے پانی دریائے سندھ میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے ہی کے پی کے چتوال اور پہاڑی جو سلسلہ ہے وہاں پہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو فلڈ کے خطرات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ آج بھی اگر بات کریں چشمہ اور جناب راج کی تو وہاں پہ پانی لاکھوں کیوسک پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے. اسی طرح ان دنوں جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے، جب جناب راج سے پانی گزرتا ہے اور چشمہ براج کا جو درمیانی علاقہ ہے وہاں پہ تیز زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی پھیل جاتا ہے، اور پھر جب چشمہ براج سے پانی گزرتا ہے تو وہاں پہ دو آگے علاقہ جاتے ہیں، محمد شریف والی جو کچا گجرات کا نواحی علاقہ ہے، اور ڈھنگانا جو تحصیل پپلا کا علاقہ ہے، ڈھنگانا دوآبا اسے کہا جاتا ہے. وہاں پہ دریائی کٹاؤ جاری ہے اور کئی سالوں سے دریائی کٹاؤ ہے. اگر ہم ڈھنگانا کی بات کریں تو وہ شیرشاہ سوری روڈ جو ہے، جو تاریخی روڈ ہے میاں والی کا، وہ روڈ کے بالکل دریا قریب پہنچ چکا ہے، اور خدا نہ خواستہ ابھی اس کے اقدامات نہیں کیے جاتے تو روڈ جو ہے دریا برد ہو سکتا ہے. اور اس روڈ کے دریا برد ہونے سے 3 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے چشمہ الو والی کے نام سے ایک روڈ بنایا گیا ہے جو پٹنہ کے لوگوں کو میاں والی اور چشمہ دنیا سے لنک کرتا ہے. تو وہ ایک مختصر اور شارٹ کا رستہ بنا ہوا ہے، تو وہ کٹ آف ہو جائے گا لیا تک، بلکہ ملتان تک کے جو لوگ ہیں وہ اس روڈ سے مستفید ہو پائیں گے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میاں والی کے لوگوں کو، بھکر کے لوگوں کو جب اسلام آباد جانا پڑتا ہے، وہ سی ٹیک پہ جب چڑھتے ہیں تو وہ ان کو پہلے میاں والی آنا پڑتا ہے، میاں والی کے بعد پھر کوٹ بیلیاں یا ساؤتھ ہل انٹرچینج سے وہ سی ٹیک سے چڑھتے ہیں، اور اس طرح وہ اسلام آباد کا سفر کرتے ہیں. اگر جو چشمہ الو والی روڈ بنایا گیا ہے اس روڈ سے وہ ڈائریکٹ کنڈل سے جائیں گے، اور تقریباً 70 سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے کم ہو جائے گا لیا تک کے لوگوں کا. تو یہ ایک بڑا جو ایج ہے، اگر خدا نہ خواستہ دریا برد ہو جاتی ہے سڑک تو اس سے یہ جو 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لوگ اویل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دریا کی گزر کے دریا نے پھر رکنا تو ہے نہیں، وہ ایک لمبا ایک کٹاؤ ہے ایک لمبے عرصے سے. 10 کروڑ روپے جو ہے محکمہ ہائی وے کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، وہاں پہ پتھر ڈالا گیا، لیکن دریائی کٹاؤ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ 10 کروڑ کے پتھر تو ڈالے گئے لیکن پتھر نہ رک سکے، دریا نے اپنا کٹاؤ جاری رکھا اور دوبارہ کسی قسم کے کوئی فنڈ جاری نہیں کیے گئے. تاحال حکومت پنجاب کی ایجنڈے میں شامل ہے ڈھنگانا دوآبا کا جو مقام ہے دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے، لیکن تاحال اس حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں ہوئے. اگر اسی طرح ہم محمد شریف والی کی بات کریں تو وہاں پہ گزشتہ 5 سالوں سے دریائی کٹاؤ جاری ہوا ہے اور سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہیں وہ دریا برد ہو چکی ہیں. لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہوئے، آبادیاں متاثر ہوئی وہاں پہ. اور اب چشمہ کا جو علاقہ ہے مغرب والی سائڈ جو ہے وہاں پہ کیونکہ کٹاؤ کی وجہ سے پانی جو ہے آبادیوں کے قریب جا پہنچا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور وہ گھروں کو چھوڑ رہے ہیں اور ان کی زرعی اراضی جو ہے وہ بھی دریا برد ہو چکی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2010 کے جو سب سے بڑا سیلاب آیا تھا جس میں میاں والی شہر متاثر ہوا، تالا باغ متاثر ہوا، دیگر کے علاقے متاثر ہوئے، تو اس سلسلے کے اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے اگر آبی پانی کا بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہ سارے علاقہ جات میں متاثر ہوں گے. چشمہ براج جناب براج سے لے کر کلور کوٹ تک کے جو علاقہ جات ہیں وہاں تک دریا کے دونوں اطراف رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اسے شدید متاثر ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ رضا کھرل صاحب موجود ہیں. اچھا مجاز صاحب یہ بتائیے کہ ٹوٹل کتنی آبادی اس کٹاؤ سے متاثر ہو سکتی ہے اور آبادی کے لحاظ سے، اور کیا یہ عمارتوں کو بھی اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں محمد شریف والی کی تو وہاں پہ تو سینکڑوں گھر جو ہیں وہ دریا برد ہو چکی ہیں اور مزید سینکڑوں گھر جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم ڈھنگانا کے مقام کی بات کریں تو وہاں پہ تقریباً 150-200 گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں
اور اگر دریائی کٹاؤ بڑھتا ہے تو اس سے ہزاروں ایکڑ اراضی جو زرعی رقبہ ہے وہ دریا بورڈ ہو جائے گا. اس کے ساتھ الو والی کا علاقہ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ دوابہ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, جال کا ایک علاقہ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اس سے دریا نے اپنا ایک نیا رخ اختیار کر لینا ہے, اور جیسے ہی وہ نیا رخ اختیار کرے گا تو مشرق والی سائڈ سے اس پانی کا بہاؤ جانا ہے, اور اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں, ہزاروں گھر متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ زمین جو دریا برد ہو جاتی ہے یہ ریٹریو کیسے ہوتی ہے؟ کیا یہ کئی سال لگ جاتے ہیں واپس لینے میں زمین؟ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کئی میں نے دیکھا ہے کئی جاننے والے ہیں کہ ان کی زمین دریا کے اندر ہے اور وہ نکل ہی نہیں پائی, تو کیا ایسی صورتحال کا سامنا بھی ہو سکتا ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہے سر, جب دریا برد ہو جاتی ہے, کوئی لینڈ دریا برد ہو جاتی ہے تو اس پہ سالوں نہیں سینکڑوں سالوں بھی لگ جاتے ہیں. جب دریا اس جگہ کو چھوڑتا ہے اور وہ جب باہر نکلتی ہے, لینڈ دریا سے باہر آتی ہے, تو تب ہی جا کر وہ مالکان جو ہیں اپنی زمین کو دوبارہ حاصل کر پاتے ہیں, اس پہ وہ فصلات کاشت کر پاتے ہیں. ادروائز دریا بہت جو زمین ہو گئی تو اس سے نہ کسی قسم کا پیٹ کے کوئی معاملات ہوتے ہیں, تو تھوڑی بہت مالی معاملت جو ہے کسی حد تک ہو جاتی ہے اگر اس صورت میں کہ وہاں پہ لوگوں کی فصلیں موجود ہوں. تو کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جیسے موج کا ایک علاقہ ہے, موج کا علاقہ ہے, وہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے دریا میں پانی بڑھتا ہے تو زرعی آبادی جو ہے فصلات میں پانی گھس جاتا ہے, اور پانی وہاں پہ جیسے جاتا ہے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس سے یہ دیکھنے میں آیا کہ حکومت کی جانب سے تھوڑی بہت مالی معاونت کر دی جاتی ہے. ادروائز جہاں پہ پانی پھیل گیا, جہاں پہ دریا رک گیا, تو اس کے سینکڑوں سال بھی لگ سکتے ہیں, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. جب تک وہ زمین کو دریا خود نہیں چھوڑتا, دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ مالکان پہنچ پائیں, یا اس کے بدلے میں حکومت ان مالکان کو دوسری اراضی دے. حکومت کسی قسم سے کوئی مالی معاونت بھی نہیں کرتی اور کوئی دوسری لائن بھی نہیں دیتی. تو ضلعی انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ کیا وہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہے؟ جی بالکل, ضلعی انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے جو متعلقہ محکمے ہیں ان کی موک ایکسرسائز بھی ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ریسکیو جو ہے اس حوالے سے الرٹ ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے, اور جو حساس علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ اعلانات کی صورت میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے, ایڈوانس اطلاع دی جاتی ہے کہ جہاں پہ اتنے وقت میں اتنے دنوں بعد پانی کا ایک ریلا گزرے گا تو آپ ان جگہ کو چھوڑ دیں, آپ اپنے مویشیوں کو کسی خوش جگہ پہ منتقل کر لیں, اور کوئی نہ کوئی لوگ اگر رہ جاتے ہیں تو ریسکیو وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ محکمہ لائف اسٹاک کا جو اسٹال لگتا ہے, اس کے علاوہ محکمہ صحت جو ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو افسران ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا, اس کے علاوہ پولیس ہو گئے, دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس وقت بھی اس حوالے سے الرٹ ہیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بنتی ہے تو ادارے الرٹ ہیں اور وہ لوگوں کو ہر سطح پر جو ہے مدد فراہم کریں گے. ٹھیک. اختر صاحب, کیا دیکھنے کو کیا ملا ہے کہ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کی جانب سے کوآپریشن نہیں کی جا رہی ہوتی حکومت کے ساتھ, وہ بضد ہوتے ہیں اپنے ایریے میں رہنے کے لیے. کیونکہ 2010 کے بعد سے پراپر ہر سال یہاں پہ سیرابی صورتحال ہوتی ہے, تو کوئی ایک آدھ ایسا کیس سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرتے یا کوآپریٹ نہیں کرتے. ادروائز جیسے ہی اعلانات ہوتے ہیں لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نشیبی علاقہ جات جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خوشی کی طرف جو ہے منتقل ہو جاتے ہیں. اور خدا نہ خاصہ پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے سال اچانک پانی کا بہاؤ بڑھا اور موج کے قریب اور موج کے کچا کے علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ 24 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اور 50-60 جو جانور ہیں ان کو بھی خشکی کی طرف منتقل کیا گیا, بچوں کو نکالا گیا. لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں کا یہ نقصان ہوا کہ ان کا گھر کا جو سامان ہے وہ کافی حد تک دریا میں بہہ گیا تھا. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں اس حوالے سے الرٹ رہتے ہیں. 2010 کے بعد نشیبی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے ڈیرہ جات بھی بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ اپنی فصلات بھی کاشت کرتے ہیں اور اسی آس سے ہوتے ہیں کہ شاید اس مرتبہ دریا اس طرف نہ آئے. لیکن کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ نشیبی علاقوں کی طرف پانی کا بہاؤ نہ گیا ہو اور وہاں پہ نقصانات نہ ہوئے ہوں. زیادہ تر لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں.
कम लोग हैं जो कॉपरेट नहीं कर रहे। जी ठीक है, अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये कॉन्वर्सेशन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमने मियाँ वाली की सूरत हाल से आपको अपडेट किया है। अभी थोड़ी सी बात करते हैं अर्बन फ्लडिंग के ऊपर कि अर्बन फ्लडिंग क्या है और सैलाब से कैसे डिफरेंट है। अच्छा सर, अर्बन फ्लडिंग क्या है और दूसरा ये सैलाब से कैसे डिफरेंट है? देखिए, सैलाब तो दरियाओं वगैरह में आता है, नालों में आता है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग जैसे नाम से ज़ाहिर है शहर के अंदर फ्लडिंग की सिचुएशन होती है। बारिश हुई, बेतहाशा बारिश हुई या ज़्यादा बारिश हुई तो शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और वहाँ पे फ्लड की सी कैफियत पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर माजी में हम पिछले 8-10 सालों में हम देखा करते थे कि लाहौर में थोड़ी सी भी बारिश आए तो लक्ष्मी चौक पहले सबसे पहले डूबता था और वहाँ पे पानी घुटनों से ऊपर भी बाज़ दफ़ा हो जाता था और गुजरना मुहाल हो जाता, कई गाड़ियाँ वहाँ पे फंस जाती थी। इस तरह नाबा रोड लाहौर का इलाका, ये अनारकली के पास है, ये ज़ेर आब आया करता था, अब भी आता है बहुत सारा इलाका, और भी बहुत सारे इस तरह शहर के इलाके आते हैं जो शहर के अंदर सैलाब की कैफियत होती है, इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं, उसको अर्बन फ्लडिंग का नाम दिया जाता है। अर्बन फ्लडिंग का नुकसान ये होता है कि इसका पता तो होता नहीं कि पानी कहाँ पे जमा हो जाए, या जमा होता है तो फिर कितना होगा। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका नुकसान ये कि नशेबी इलाके, इमारतें, वहाँ पे लोगों की इमलाक, दीगर मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे गाड़ियाँ वगैरह वो ख़राब हो जाती, तब नुकसान होता है। या अगर बेसमेंट्स हैं तो उनमें पानी घुस गया, उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और इस तरह हादसात भी हो जाते हैं, कमज़ोर इमारतें गिर जाती हैं, उनको नुकसान हो जाता है। तो अर्बन फ्लडिंग का ये नुकसान होता है। फिर ये कि शहर के अंदर से गुजरने वाले नाले जो सीवरेज का पानी लेके जाते हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाते हैं कि उनसे साथ के इलाके जैसे रावलपिंडी में नाला लई, हर साल उसकी कितनी तोयानी से कितने वाक़यात होते हैं, ये हो जाते हैं। इस तरह लाहौर के अंदर 3-4 नाले, जो नाला रोही नाला है और इस तरह से हडियारा ड्रेन है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो पानी नुकसान करता है और फिर वही पानी जो है बजाय शहर के अंदर रुकने के, ग्रीन एरियाज़ ना होने की वजह से, ग्रे एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो शहर से बाहर भी चला जाता है और नुकसान भी कर जाता है। नुकसान भी कर। अच्छा सर, इसकी वजूहात क्या है अर्बन फ्लडिंग की? क्या नाकिस ड्रेनेज सिस्टम है, क्या इसके पीछे की? ये पूरा ना अर्बन प्लानिंग का एक हिस्सा है। हमारी अर्बन प्लानिंग बाज़ दफ़ा इतनी नाकस होती है, मनसूबाबंदी ऐसी शहर की है कि वो शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ ही जाते हैं, उससे आप पानी रोक नहीं पाते। फिर ये कि जैसे कई पुराने शहर हैं ये ज़्यादातर दरियाओं के किनारे आबाद थे, जैसे लाहौर है ये दरिया रावी के किनारे आबाद है, मुल्तान है देवी रावी और चिनाब दोनों के किनारे पे आबाद हुआ करता था। तो ऐसे शहरों में ये है कि दरियाओं के पहले कोई ये सेट रूट नहीं थे कि ये इसी रूट पे चलता है। कहीं दरिया एक रूट की सूरत में चल रहा होता है और कई दरिया कई शाखों की सूरत में चल रहा होता है। तो शाखें कभी बनती हैं कभी मिटती हैं, लेकिन पानी जो बारिशें होती हैं और दरियाओं का पानी आम तौर पर अपनी पुरानी जो शाखें हैं, रास्ते हैं, उनकी तरफ ज़रूर आता है। तो ये भी होता है कि लाहौर का पानी आप देखेंगे कि फोर्ट रोड के पीछे होगा पानी, यानी ये रावी का पुराना रास्ता है। इस तरह नाबा रोड के ऊपर होगा, दूसरा लक्ष्मी चौक के पास होगा, क्वींस रोड के ऊपर होगा। ये वो इलाके हैं कि जहाँ पे कभी दरिया बहता था या दरिया की शाखें बहती थी। तो आपने बहुत ज़्यादा भी अर्बन प्लानिंग कर रही हो, लेकिन पानी जब हद से ज़्यादा होता है तो फिर आपने कुदरती रास्ते की तरफ ज़रूर जाता है। तो इसलिए ये इसको अर्बन फ्लडिंग का नाम दिया जाता है। बहुत सारे शहरों में ये मसले होते हैं इस तरह से कि पुराने रास्तों पे पानी आ जाता है, जो रास्ते मसदूद हो चुके होते हैं उनके ऊपर इमारतें बन चुकी होती हैं। फिर अर्बन फ्लडिंग का एक और फिनोमिना नज़र आता है जब लोगों ने घर रिवर बेड के ऊपर बना चुके, बेट एरिया उसको कहते हैं। बेट एरिया के जहाँ तक दरिया का पानी कभी ना कभी आता रहता है, उसमें उसको कहते हैं। तो उस बेट एरिया में अगर किसी ने ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े कर रखे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रखी हैं और हैफेजर्ड कोई परमानेंट इनफैक्ट तामीरात कर रखी हैं, तो फिर पानी उनको ज़रूर इनॉन्डेट करेगा, यानी पानी ज़ेरियाब लेके आएगा, सैलाब का असर होगा। अब दरिया रावी का लाहौर के करीब हम देखते हैं तो दोनों तरफ पे जैसे ही वे पुरानी शाहदरा की ब्रिज से आगे गुजरते हैं और डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते हैं,
سگیاں برج کی طرف جاتے ہیں تو دونوں طرف کم از کم بھی 2 سے 3 لاکھ کی آبادی دریا کے اندر واقع ہے. تو اب وہ کہیں گے کہ یہی اربن فلڈنگ کا ایک فنومینا بن جاتا ہے کہ آپ شہری آبادی دریا کے اندر، یعنی کچھ آبادیوں پہ دریا پہنچ جاتا ہے اور کہیں آبادیاں دریاؤں تک پہنچ جاتی ہیں، دریاؤں تک. تو پھر جہاں دریاؤں تک آبادیاں پہنچتی ہیں تو ان کو پھر وہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بیگم کوٹ کا علاقہ لاہور کا، ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ کوئی بند نہیں ہے اس سائڈ پہ دریا کا، اور دریا تھوڑا سا پانی اوپر آئے تو پھر ادھر گھس جاتا ہے، بہت سارا نقصان کرتا ہے. اس طرح سگیاں برج کے پاس آئیں تو بہت ساری تعمیرات دریا کے اندر ہو چکی ہیں، وہ دریا کو جب بھی دریا کا پانی زیادہ ہوتا ہے نقصان پہنچاتی ہیں. آگے موٹر وے سے گزر جائیں تو بابو صاحبو کا علاقہ بہت سارا دریا کے اندر آ جاتا ہے، دریا کے بیٹ ایریا میں آ جاتا ہے. تو جب وہ دریا کا پانی تھوڑا سا لیول اوپر بڑھتا ہے تو بہت سارے علاقے، نشیبی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں اور ان گھروں کے اندر پانی گھس جاتا ہے اور لوگ اس کا پھر اس کو فیس کرتے ہیں. بابو صاحبو سے آگے ملتان روڈ تک کا علاقہ، وہ بہت سارا علاقہ بیٹ ایریا کا ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، بڑی بڑی مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ. اور پچھلے سال تو ہم نے لاہور میں یہی دیکھا نا کہ وہ ساری سوسائٹیز زیر آب آ گئی اور وہاں ان کے 1-2 بلاکس جو ہیں وہ کئی دن پانی رہا اور 6-6 7-7 فٹ بلکہ ایک منزل تک اس پانی کے اندر ڈوب گئے تھے. تو یہ بھی فینومینا ہے کہ مین میڈ ڈیزاسٹرز، ان کو ہم ہیومن انڈیوسڈ ڈیزاسٹرز، کہ یعنی دے انوائٹڈ دوز ڈیزاسٹرز ٹو کم آن دیم. تو یہ بھی ہوا ہے. صحیح. اچھا دوسرا سر یہ بھی بتائیں کہ اربن فلڈنگ سے صحت عامہ کے لیے بھی کوئی خطرہ بن سکتا ہے؟ جیسے کہ اگر پانی کسی خاص علاقے میں زیادہ دیر ٹھہرتا ہے تو وہ جوہر کی صورت اختیار کر دیتا ہے، اور جوہر کی صورت میں پھر وبائی امراض، مچھر، بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ صحت عامہ کی تو اچھی خاصی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ ان وباؤں میں کولرا وغیرہ اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں جو معدے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں وہ، اور اس سے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر سٹریس بڑھتا ہے، سروسز دینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر دوسرا یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں مستقبل میں وہ اربن فلڈنگ کے زیادہ خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، چانسز ہیں؟ پاکستان کے شہر؟ ہاں جی، بڑے بڑے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. آبادی بے ہنگم ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، کسی بھی شہر کی ہو جائے تو وہ بڑھ سکتے ہیں. مثال لاہور کا یہ مسلسل خطرہ بڑا رہتا ہے. کراچی میں پانی آتا ہے تو پورا کراچی دیکھیں نا، بہت سارے علاقے نو گو ایریاز بن جاتے ہیں، وہاں پہ پانی کی وجہ سے آپ نہیں جا پاتے، پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جو نکاسی آب کے ذرائع ہیں، نالے وغیرہ، ڈرینیج سسٹمز ہیں، ان کو صاف نہیں رکھا جاتا. اس وجہ سے مین ہولز میں مٹی بھری ہوتی ہے، مٹی جب آپ موسم شروع ہونے سے پہلے نہیں نکالتے تو پھر بھی خطرات بڑھ جاتے ہیں. پھر تو خطرات یہ بھی ہے، ایسی صورت میں خطرہ تو یقینی ہے کہ آپ نے پانی، اضافی پانی کے لیے، بارشی پانی کے لیے راستہ ہی نہیں چھوڑا گزرنے کا، تو یقیناً پھر گلیاں بھی زیر آب آئیں گی اور گلیوں کے ساتھ عمارتیں بھی متاثر ہوں گی اور گرنے کا بھی خدشات ہوں گے. رضا کھرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے بھی سنی ہے آج کی کانورسیشن. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فلڈ کے اوپر، ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیاست کے اوپر. سیاستدان کیسے بنتے ہیں؟ بہت سی باتوں میں، اور اکثر ہم کہتے ہیں، بڑا ہم مذاق بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہ سیاسی دعوے نہ کرو. کیا سیاسی دعوے جھوٹے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان بہت سی تقریریں بھی کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، لیکن بعد میں وہ بہت اچھے سے مل بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سیریس لے لیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ او ان کی تو لڑائی ہو گئی، ان کا تو جھگڑا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے سیاستدانوں نے بڑی خوبصورت روایات رکھی ہوئی ہے کہ پرابلمس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے بہت اچھے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں. اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کے بعد ہم کسی کے ساتھ جب پرسنل نہیں ہوتے وہ تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے. آج ہم جانیں گے کہ سیاستدان کیسے بنتا ہے، اور پھر وکیل سے سیاستدان کا سفر کیسے شروع ہوا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری اعجاز شفیع، ایم پی ہیں تحریک انصاف سے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمد للہ. اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیں کہ اپنے صبح کا آغاز آپ کس چیز کے ساتھ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، روٹین کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
ایکچولی میں پچھلے کوئی 20-25 سال سے اس میں ہوں. ایک تو میری ویسی ہیبٹ ہے کہ میں بڑا ارلی رائزر ہوں. اچھا. ہاں تو ارلی موسٹلی بہت آف اینڈ آن کبھی میری نماز فجر کی رہ جاتی ہے اکثر تو کبھی کبھار. اچھا. لیکن میں نماز پڑھتا ہوں, نماز پڑھ کے بعد میں کچھ تھوڑا سا دوبارہ ریسٹ کیا, اٹھ کے پھر اپنے کام شروع کر دیے. اور بڑا ارلی میں رائزر ہوں. اچھا. ویسے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ارلی رائزر ہیں. اب تو یہ ٹرینڈ مجھے لگتا ہے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. جنزی میں تو میرے خیال میں وہ چھٹی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ سونے کا دن ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ میں رات کو 2 بجے بھی سوؤں, کہیں سفر سے بھی آیا ہوں, لیکن میں صبح مجھے جلدی بس وہ جس کی عادت ہے اس نے تو اٹھنا ہی ہے پھر. لیکن یہ ہے کہ آج کل کے وہ سورج میں میرے سے فوبیا یا کیا میرے سے سویا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کی تو بڑی کمال عادت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو صبح صبح جاگتے ہیں وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں, اور ٹائم بھی ہوتا ہے انسان کے پاس, انسان سارا کچھ ایزیلی مینیج کر لیتا ہے. جب ظاہر سی بات ہے 12 بجے اٹھیں گے کہاں کام ہوگا, وہ تو مشکل ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں چودھری صاحب, کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور کہاں سے آپ آئے؟ میرا خانپور ہے, میری کانسٹیچوئنسی, ضلع رحیم یار خان ہے. اچھا. اور وہی میرا ایریا ہے. میں نے اپنا وہاں سے سٹارٹ کی تھی اپنی پالیٹکس. اچھا. تو ایک تحصیل ہے. ہاں جی. ہاں تو اچھا, بچپن کس طرح کا تھا؟ آپ کس طرح کے تھے؟ شرارتی تھے یا وہ جو ایک سیاست دانوں والا روب دبدبا بچپن سے ہی تھا یا ابھی آیا؟ نہیں, روب دبدبا ابھی بھی نہیں ہے. میں تو بڑا ہمبل اور اپنی پبلک کے ساتھ بڑا پولائٹ. شروع میں کچھ نہیں تھا. شروع میں ایک نارمل سا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. اپنے ٹیچر سے بڑی ماریں بھی کھائی ہیں وہ اسٹک کے ساتھ سردیوں میں, اور مرغا بن کے بھی, کیونکہ میں کسی ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں. میں نے ٹاٹوں پہ پڑھا ہوں. میں نے وہ جو ڈیسک پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں, اور میرے استاذہ نے مجھے مارا بھی ہے. سردیوں میں بھی ہم نے ہاتھوں پہ وہ اسٹک سے مار کھائی ہوئی ہے. تو سردیوں میں تو مجھے لگتا ہے بڑی زور سی لگتی بڑی زور سے لگتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہمارے اس وقت کے ٹیچر آج بھی مجھے جو زندہ ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. بالکل ایسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے یہاں تک پہنچانے میں مجھے, اور اگر دوسرا ہے تو وہ میری ماں کا ہے. بالکل. جو والدہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. اچھا, میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ والدہ کے ساتھ ان کا ایک بانڈ, پتہ نہیں کیا, والدہ کے ساتھ بہت زیادہ ان کا اچھا, اور وہ ایک فادر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میرا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اچھا. میرا اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ مائی فادر واز مرڈرڈ 1974. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اونلی 4-5 ایئر اولڈ. دیٹس وائی میری مدر نے ہمیں سارا یہ ہماری گرومنگ کی. تو آپ کے لیے تو والدہ والد بھی تھے. والد بھی تھی, ایگزیکٹلی. والدہ بھی انہوں نے 47 ایئر 3 months 10 days وداؤٹ اپنے پارٹنر کے ہمیں یہ سارا گرو کیا. ہم 5 بہن بھائی ہیں, 4 بھائی 1 بہن. ان کو سب کو تعلیم, تربیت اور انسان بنایا. بالکل ایسے ہی ہے. آج جو ٹوٹل کریڈٹ ہے میری ماں کا ہے, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. آمین. تو یا میرے ٹیچرز کا ہے. بالکل. جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ بہترین معاشرہ وہی ہوتا ہے جو اپنے استادوں کو یاد رکھتا ہے اور عورت کی عزت کرتا ہے. تو آپ تو بتا ہی رہے ہیں کہ والدہ کو کریڈٹ جاتا ہے, والدہ نے اتنا اچھا. خواتین بڑی, میں ہمیشہ کہتی ہوں, بڑی بہادر ہوتی ہیں خواتین. کبھی بھی مشکل وقت ہے وہ گھبراتی نہیں ہیں. اب دیکھیں جیسے کہ چودھری صاحب بات کریں کہ اپنی والدہ کا آپ ذکر کریں, انہوں نے بڑے ہمت کے ساتھ آپ کو پالا, تعلیم دی, آپ کی تربیت کے اوپر فوکس کیا, تو ہمیں انسان بنایا. بالکل کوئی شک نہیں, سارا ان کا ہے. ہاں, خواتین جو ہوتی ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کسی محاذ میں پیچھے رہتی ہیں. وہ جب دیکھتی ہیں ہمارے بچے ہیں یا ویسے بھی اگر کسی, وہ اتنی اسٹرک ہوتی تھی. ایک تو میں بتاؤں کہ بچپن میں کوئی نہیں ہے, میں ایک آرڈنری سا اسکول اسٹوڈنٹ تھا, بڑا لائک وائک نہیں تھا. اچھا. بس جیسے آرڈنری اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو والدہ ہماری اتنی اسٹرک تھی کہ میں 3rd ٹائم 2022 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس سے 1 سال پہلے تک بھی وہ ان کی اتنی گرپ ہوتی تھی کہ میں وہ اپنے ان کے روم میں نارملی میں سوتا تھا. اچھا. تو ٹی وی لانچ میں بیٹھنے کی مجھے اجازت نہیں ہوتی تھی. وہ پوچھتی تھی کیا کر رہے ہو آپ آ کے سو جائیں. ہاں. اچھا. ٹھیک ہے, آپ یہاں کیا کریں. میں اپنا کام کرتا تھا, جب وہ سو جاتی تھی میں کام. لیکن وہ اتنی اسٹرکٹ تھی کہ وہ کہتی نہیں, آپ آئیں, آ کے سوئیں. آپ ایسے فالتو بیٹھے ہیں, آپ کہیں باہر تو نہیں جاتے, آپ کہیں کیا کرتے رہتے ہیں. مین ٹو سے
کہ ان کا فوکس اتنا ہوتا تھا. فوکس واقعی ہاں، مجھے اور لگتا ہے میں advertiser بنانے میں بھی انہی کا کردار ہے. کہ میں پالیٹکس میں مجھے 20-22 سال ہو گئے تھے, میرے بچے تھے, لیکن ایون دین وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے اگر میں باہر ہوتا تھا اراؤنڈ 10 o'clock تک ان کا فون آ جانا ہے جی آپ گھر پہنچیں, اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں نے گھر پہنچنا ہے. اچھا یہ بھی تو بڑی کمال کی بات ہے نا کہ اگر آپ کی والدہ آپ کے اوپر ڈسپلن کے حوالے سے سختی کرتی تھی اور آپ بھی مانتے تھے. میں مانتا ہیں یہ دونوں طرف سے ہے نا کہ اگر والدہ سختی کر رہی ہیں بچہ مان بھی رہا ہے اور اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ میرے ہی فائدے کے لیے کر رہی ہیں, وہ تو دونوں طرف سے ایک چلتا ہے نا. میں نے تو بتایا یہ ٹوٹل کریڈٹ ان کا ہے. آج جس اسٹیج پہ میں بیٹھا ہوں یا پہنچا ہوں, شروع میں میرے پیرنٹس کا تھا, اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ کا تھا. تو اچھا کبھی اس طرح ہوا ہے کہ والدہ نے بہت ڈانٹا اور آپ ڈپریس ہو کے بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ مما نے کیا کہہ دیا, امی نے کیا کہہ دیا؟ نہیں, ڈانٹا تو تھپڑ بھی مارے ہوئے ہیں, ڈانٹنے والی ایسی کوئی بات نہیں. وہ ہم نئی یہ زینزی نہیں ہے نا کہ جی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں, ڈانٹنا نہیں یہ دل برداشتہ ہو جائے گا, اس میں ہمارے اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا نا. اگر ہم شرارت کر کے آئے ہیں تو باہر سے بھی کسی نے کیا, اندر آئے ہیں تو اندر اماں نے کہہ دیا کہ یہ تم نے کیوں کیا, کسی کے بڑے کی عزت نہیں کی. اگر اسکول میں اگر کوئی ہوا ہے, اسکول کی کمپلینٹ آئی ہے, پہلے ٹیچر نے مارنا ہے, پھر آ کے گھر جواب دینا ہے جی ہاں جی کیوں آپ نے کہا آپ کو ٹیچر کی کمپلینٹ آئی کہ آپ پڑھتے نہیں, آپ شرارت کرتے ہیں. یہ اچھا تو کس طرح کے اسٹوڈنٹ کیسے تھے, دوستیاں تھی, بہت زیادہ دوست جی میرے دوست تھے. آج الحمدللہ میرے بہت سارے دوست بہت ساری اچھی جگہوں پہ ہیں. میری اسکولنگ لوکل ہے, میں نے جیسے آپ کو بتایا وہیں سے خانپور سے ہی ہے. میٹرک میں نے خانپور سے کیا, ایف ایس سی میں نے خانپور سے کی, تو اس کے بعد دین بی اے میں نے بہاولپور سے کیا, اور لا گریجویشن میں نے لاہور سے کی. اچھا لا آپ نے لاہور سے کیا, تو یہاں ہاسٹلائز تھے آپ؟ جی ہاسٹل, پنجاب لا کالج سے کیا تھا. اچھا تو ہاسٹل لائف کس طرح کی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاسٹل لائف وہ بھی بہت کچھ سکھاتی ہے. بہت کچھ. اچھا تو کس طرح کی تھی ہاسٹل لائف آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو, آج کل کے یہ تو ممی ڈیڈی بچے ہیں نا, ان کو بھی ڈیفینیٹلی ہر پیرنٹ کو چاہیے کہ ان کو ہاسٹل میں. اچھا ہاسٹل میں کیا ہے ایسا یہ بھی بتائیں, تاکہ سیلف سسٹین ہونے کا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ صبح آپ نے اٹھنا ہے, صبح اپنے جوتے بھی ٹھیک کرنے ہیں, اپنے کپڑے بھی خود ہی اس کو ایرن کرنا ہے, پھر ان کو پہننا ہے, اتارنا ہے, رکھنا ہے. گھروں میں تو سارا پیمپر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی اماں کر رہی ہے, اگر ملازم نہیں ہے تو آپ کی بہن کر رہی ہے, بہن نہیں ہے تو بھائی کر رہا ہے, اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے والدین کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں لرن نہیں کرتا بچہ جو وہاں جا کرتا ہے. ہاں یہ تو ہے, وہ لرننگ بہت اچھی لرننگ. بہت سے ہاسٹل میں مزاحیہ واقعے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کی, اکثر ہم سنتے ہیں کہ دھلے ہوئے کپڑے تاروں سے چوری ہو جاتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کوئی کمرے میں آ کے کچھ لے کے چلا جاتا ہے اور 4 دن بعد آگے بتاتے ہیں ہم لے کے گئے تھے. یہ والے ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں بہاولپور. اچھا بہاولپور میں ایس سی کالج میں پڑھتا تھا, وہاں ہمارا جناح ہاسٹل تھا, قاسم ہاسٹل. تو وہاں پہ اس طرح کے جب ہم شروع میں گئے ہیں تو ہمارے ساتھ کافی اچھا اس طرح کے واقعے ہوئے ہیں. تو کس طرح کا بہت اچھی لگتی ہے رسپانس کیسا ہوتا تھا جب پتہ چلتا تھا کہ میری تو چیز ہی غائب ہو گئی؟ یو نو کہ جب پہلی دفعہ بندہ جاتا ہے تو بڑا ہی انوسینٹ ہوتا ہے, ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کے سینئر جو ہیں تھوڑے سے شارپ ہوتے ہیں, انہوں نے وہاں 1 آدھا سال گزارا ہوتا ہے, تو وہ نارملی اس طرح کی ساری شرارتیں کرتے ہیں, شرارتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ لائف ایڈونچرز ہوتے ہیں, ان کو تو بندہ انجوائے کرتا ہے نا. اوبویسلی یہ میموریز ہوتی ہیں جو آپ کے رہ جاتی ہیں. میموریز میرے خیال میں یونیورسٹی کی یا ہاسٹل لائف کی آپ کی جو میموریز ہیں وہ آپ بھول نہیں سکتے, وہ آپ کو ہمیشہ ایسے یاد رہتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اور وہ ٹائم بھی واپس نہیں آتا. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں, بڑی اچھی کانورسیشن ہو رہی ہے, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ چودھری اعجاز شفیع موجود ہیں, ایم پی اے ہیں. اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ خانپور کے کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے, کتنے بچے ہیں, کب شادی ہوئی؟ جی میرا رحیم برادری سے تعلق ہے. اچھا اور میری شادی 2002 میں ہوئی تھی, 2001 میں. شادی لو میرج تھی آپ کی؟ کزن. اچھا کزن میرج تھی. کزن میرج. اچھا ٹھیک ہے. تھی ارینج میرج؟ وہ بھی میری اماں کی پسند کی. یہ بھی فورس کی ہے میرے. اچھا والدہ کی, آپ کسی اور جگہ کو پسند؟ نہیں میں نہیں کرتا, لیکن اماں نے کہا تھا یہاں ہونی ہے. اچھا یہی ہونی ہے. تو پھر آپ کی تو میرے ماشاءاللہ جی 3 بچے ہیں. آئی ایم لکی کہ جی میرے پہلے جو تھے ٹوین بیبی تھے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اچھا تو ایک لاسٹ 1 بیٹا ہے جی, 2 بیٹے 1 بیٹی جی. اچھا صحیح. تو بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟
بہت اچھا جی, بڑا یا friendly. اسٹرکٹ یا No, فرینڈلی؟ no, بڑا فرینڈلی جی, میں نے Friendly؟ بچوں کے ساتھ فرینڈلی رکھا ہے. اچھا, اور ان کی جو والدہ ہیں وہ اسٹرکٹ ہیں پھر ان کے ساتھ؟ کوئی تو پیرنٹ لازمی اسٹرکٹ ہوتا ہے. نہیں, والدہ سے اگر دیکھا جائے تو میں زیادہ تھوڑا سا ہمیشہ کہتے ہیں کہ فادر جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے وہ زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں. اچھا, تو آپ کبھی جب بچے ناراض ہو جاتے ہیں کیسے مناتے ہیں پھر ان کو آپ؟ بچوں کو اس لیول پہ لے کے جاتا ہی نہیں, اگر ہو بھی جائیں تو پھر بچوں کے لیے ان کو منانا تو بہت ایزی ہوتا ہے. اچھا, کیسے؟ ان کو کوئی شاپنگ دے دیں یا ان کی کوئی خواہش پوری کر دیں, کچھ پوری کر دیں, جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کر دیں. بچوں کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اچھا, سیاست آج کل کے بچوں کو تو ویسے ہی فرینڈلی رکھنا چاہیے نا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا دوسری چیزیں ہیں, یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے جو ہم تھے. ہم یہ ساری چیزیں بیئر کر لیتے تھے, ہمارے اندر اتنا ڈائجسٹ ہوتا تھا, ان کے اندر وہ والی چیزیں نہیں ہیں. وہ والی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں, سیاست دان کا نام آتا ہے, سیاست دان جب اس کے ساتھ لگتا ہے تو پہلا خیال دماغ میں یہ آتا ہے کہ سیاست دان ہے تو بہت مصروف ہوتا ہوگا, حلقے میں رہتے ہیں, پرابلمز اتنے زیادہ سننے پڑتے ہیں. فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ فیملی یوز ٹو ہو جاتی ہے, کیونکہ میں نے پولیٹکس پہلے شروع کی تھی, بچے بعد میں آئے, تو وہ شروع سے اس چیز کے یوز ٹو ہیں. اچھا, عادی ہیں وہ, یہ ٹائم ملنا ہے. مسز کو بھی پتہ ہے کہ جی انہوں نے اسی طرح چلتے رہنا ہے, اپنی کانسٹیچوئنسی میں جانا ہے, باقی اور بہت سارے مسائلز ہوتے ہیں. تو کبھی اہلیہ نے شکایت کی کہ ٹائم نہیں دیتے آپ گھر؟ وہ شروع میں تھی. اچھا, شروع میں ہوتی ہے ویسے, شروع میں تھی, اور اس کے بعد تو سلسلہ چلتے 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 آج 2026 ہو گیا, تو کنٹینیو چل رہا ہے. تو اچھا, ابھی کوئی شکایت نہیں ہوتی؟ جب فری ٹائم نہیں ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ابھی بھی ہوتی ہے. بچوں کو ٹائم دیں, بچوں کے لیے ہم نے باہر آؤٹنگ پہ جانا ہے, دوسرے وہ بڑا ہی مشکل پھر مینیج کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ مینیج کرتے ہیں, حلقے کے لوگوں کے ساتھ کیسے رابطہ رکھتے ہیں, اور کس طرح سے آپ حلقے میں جب جاتے ہیں, لاہور بھی آنا ہوتا ہے, کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ میرا حلقے کے ساتھ بہت زیادہ اٹریکشن ہے, بہت زیادہ, اور دیٹس وائی اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرا 5th الیکشن ہے. اچھا, پہلا الیکشن 2002 میں تھا, تو میرا فرسٹ الیکشن تھا. میں ایٹ دیٹ ٹائم میں نے اپنی پریکٹس کرتا تھا لا کی لاہور میں. تو جب میں نے پولیٹکس شروع کی تو 2002 میں پہلے الیکشن میں, اس وقت آلدو میرے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا, لیکن اتنا نہیں تھا. اچھا, لیکن مجھے کریز تھا لوگوں کے ساتھ. جب لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا, آفٹر دیٹ پھر مجھے بہت کریز تھا کہ میں ان کے کام آؤں, ان کی جو بھی ایشوز ہوں. اور الحمدللہ اس دور میں پاکستان میں کچھ پیسہ ڈیولپمنٹ کافی تھا, تو میں نے اپنے ایریے میں بہت ڈیولپمنٹ کرائی اور لوگوں کے ساتھ اٹریکشن رکھی. آج بھی میرا ایک ہی موبائل ہے اور 24/7 آن ہوتا ہے. اچھا, تو یہی وجہ ہے کہ 2002 میں جب میں منسٹر بھی بنا, پھر 2008 میں الیکٹ ہوا, 13 میں, تو یہ پورا سلسلہ میری اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ, ماں کی بلیسنگ کو, میری پبلک کے ساتھ جو ایک لائزن ہے وہ ہے سارا. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ سیاست دان بننے کے بعد بچپن کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے؟ ہاں جی, اکثر سے ہوتی ہے. اچھا, ہوتی ہے. کچھ دوست میرے سے بھی اچھی پوزیشنز میں ہیں, یعنی کہ ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, وہ اپنی پوزیشن میں ہیں. کچھ دوست ایسے ہیں کہ کچھ اچھی پوزیشنز پہ نہیں ہیں, لیکن سب کے لیے, ان کے لیے میں بڑی آنر کی بات ہوں, میرے لیے وہ بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ, میرے کلاس فیلو ہیں, اور میں ان سے بالکل. اچھا, کیا سمجھتے ہیں جو بچپن والی دوستی ہے یا ابھی والی دوستی, کون سی دوستی اچھی؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جو بچپن کی دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا, فیز بدلتے رہتے ہیں. اچھا, ان کا جو ہماری بچپن کی فرینڈ شپ ہوتی ہے اس کا فیز اور ہوتا ہے, جب ہم اسکول میں آتے ہیں اس کا اور ہوتا ہے, کالج میں چلے جاتے ہیں اس کا اور ہوتا ہے, ایون جب ہم پولیٹکس میں آ جاتے ہیں اس کا فیز. اور وہ چند ہی دوست ہوتے ہیں, ہر جگہ بہت سارے ملنے والے ہوتے ہیں دوست, ہر بندہ ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو اس لیے جو دوست بنتے ہیں, جو اپنے ریئل فرینڈز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بڑا پراؤڈ ہوتے ہیں, آپ کا ایسٹ ہوتے ہیں. باقی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں میٹر نہیں کرتی, وہی آپ کا ایسٹ میٹر کرتا ہے, چاہے وہ آپ کا بچپن کا ہو, چاہے آپ کا کالج فیلو کا ہو, یا آپ کا پولیٹکس کا ہو. سیاست میں سب سے اچھا دوست کون ہے آپ کا؟ سیاست میں میرے بہت سارے دوست ہیں. جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو, آپ کو لگتا ہو کہ میں اس کے ساتھ تو بہت ٹائم بھی گزارتا ہوں, ہر مسئلہ بھی شیئر کرتا ہوں, ڈسکس بھی کرتا ہوں. میرے وہ دوست ہیں جو 2002 میں میرے ساتھ تھے. اچھا, 2002 میں
جب ہم سارے بڑی ینگسٹر ایک لاٹ آئی تھی، اس میں تھے میاں اسلم اقبال تھے، ڈاکٹر طاہر علی جوید تھے، میاں عمران مسعود تھے، اچھا ٹھیک ہے، رضا علی گیلانی تھے، یہ ہمارے بہت اچھے، یہ ہم سب نئے لوگ تھے اور سب ہم کیبنٹ کے ممبر تھے. اور اب آ کے یہاں پہ ایک نیا فیز آ گیا، نئے لوگ آ گئے. احمد خان بچر ہمارے جو اپوزیشن لیڈر تھے جن کو سزا دی گئی ہے ناحق کیسوں میں، وہ بہت اچھے اچھا آئیڈیا. دوسرا یہ بھی بتائیں سیاست میں آنے کا فیصلہ کیسے کیا تھا؟ کون سا مومنٹ ایسا تھا جب آپ کو لگا مجھے سیاست میں آنا چاہیے؟ وہ مومنٹ یہ تھا کہ آفٹر مائی فادر ڈیتھ تو 1988 سے میری فیملی نے دوبارہ لوکل پالیٹکس شروع کی. اچھا 98 سے لے کے 2001 تک ہماری رورل پالیٹکس چل رہی تھی. فیملی کے 4-5 ممبر، میرے کزن جو ہماری فیملی کے بڑے ہیں وہ ممبر تھے، پھر میرے دوسرے کزن میرے بھائی ممبر تھے لوکل گورنمنٹ میں، ضلع کونسلس کے ممبر ہیں. تو 2002 میں جب ایک ڈیولیوشن پلان آیا اپنا مشرف صاحب کا، گریجویشن آئی، چیزیں آئیں، تو اس میں پھر فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی کوئی ہم جنرل پالیٹکس میں آنا چاہیے. جنرل پالیٹکس میں آئے تو میرا گرا آیا، تو فرسٹ ٹائم میں 2002 میں. اچھا اگر سیاست دان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے آپ؟ ایک وکیل ہوتا جو ادھر لاہور میں پریکٹس کر رہا ہوتا، اور کیا کرنا تھا، جو میرا پروفیشن تھا. اوکے، وکالت کو پریکٹس کی تھی آپ نے؟ وکالت میں نے 2-3 سال کی تھی. اچھا، تو اس کو زیادہ انجوائے کیا یا سیاست کو زیادہ؟ سیاست اس کو بھی کیا، اچھا اس کو بھی کیا، لیکن سیاست کو زیادہ کیا. اچھا یہ سیاست ایک بڑا پیغمبری پیشہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیابی دیتا ہے، کامیابی دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عظیم پیشہ ہے. آپ اس کی غلط انٹرپریٹیشن لوگ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کی کہیں شنوائی نہیں ہو رہی ہوتی سے. اگر میرے پاس صبح اگر میں اپنے بیٹھا ہوں باہر گھر میں تو 100 یا 200 یا جتنے بھی لوگ آئیں، ان میں اگر کوئی میں نے سب کو جن کے کام آتے ہیں میں نے 10 فون کال کر دیں یا 20 فون کال کر دیں یا 10 بندوں کو میں نے لیٹر دے دیا کر دیا، ان میں سے 2 بندے بھی کام ہو گئے، جو بہت منیمم ایسے نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو راضی کر کے ان کی پرابلم کو اگر ہم ایڈریس کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے بعد، تو یہ بہت بڑا منصب ہے ہمارے پاس. تو اس سے ہم میرا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو راضی کر کے آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو اس سے اور بڑا کیا ہوتا ہے. بالکل، کیا بات ہے. ہاں بہت بڑا. دوسرا یہ بھی بتائیں اور یہ ساری ایسی جو میڈیا بھی لوگوں نے بھی غلط ایک کریٹ کی ہوتی ہے میتھ کے سیاستدان کام نہیں کرتے، سیاست ہاؤ کین پاسبل. اب تو ممکن ہی نہیں ہے. جتنا چیک اینڈ بیلنس ہمارے اوپر سارا دن 24/7 ہماری تو احتساب چل رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کا یا دوسروں کا تو وہ ہوتا ہے نا جی کریڈٹ آور کے جی اتنے میں ہو گیا اتنے میں رہ گیا. ہمارا 24/7 ہم پبلک فگر ہیں. اچھا جیسے کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ عوامی خدمت کے لیے آتے ہیں، سیاست تو عوامی خدمت ہے، تو پھر آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن میری جو وراثتی پراپرٹیز ہیں وہ ہیں. اچھا. اس کے بعد فیول اسٹیشن ہے وہ ہے، باقی یہی ہے جی. اچھا اسی سے ہی ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں سیاستدان بننے سے پہلے زندگی میں کوئی مشکل لمحہ آیا ہو جب آپ نے کہا میں گیو اپ کرنے کے قریب تھا، پھر آپ نے کہا نہیں سٹارٹ کرنا ہے؟ وہ ہمیں میری فیملی پہ آیا نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 74 میں مائی فادر واز مرڈرڈ. تو اس کے بعد فیملی کے بڑے اپس ڈاؤنس آئے جس میں آلدو میں چھوٹا تھا لیکن چیزیں کافی ساری چیزیں آپ کی وہ رہ جاتی ہیں. تو ہم نے دیکھے اپ ڈاؤن. اس کے بعد ایجوکیشن میں آئے. پھر ایک دفعہ میں بہاولپور میں تھا، ہماری اسٹوڈنٹس کی لڑائی ہو گئی جس میں جیل جانا پڑا. اچھا وہ میرے لیے بھی بڑا فرسٹ ٹائم تھا اور پرٹیکولر میری فیملی کے لیے. پھر اس کے بعد میری والدہ صاحبہ نے کہا نو وے آؤٹ آف کویسچن، آپ لاہور جائیں، کیونکہ میرے بڑے بھائی یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھے، ان کا ایڈمیشن سول ڈپارٹمنٹ میں. تو دین مجھے لاہور بھیج دیا گیا. پھر لا میں نے اس لیے لاہور کیا. تو وہ مومنٹ تھی جو کافی اچھا. تو لا بٹ ٹائملی پھر وہ ساری چیزیں. اوکے، لا کے سبجیکٹ کا انتخاب آپ نے خود کیا تھا؟ خود کیا تھا. اوکے ناظرین، ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بات کر رہے ہیں سیاست دانوں کے اوپر اور سیاست دان کی لائف کیسی ہوتی ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے ڈسکشن.
اچھا سر یہ بتائیں کہ فری ٹائم کبھی ملتا ہے آپ کو؟ ہاں ملتا ہے. فری ٹائم کو کیسے اسپینڈ کرتے ہیں جب دنیا سے انسان تھک جاتا ہے, بہت زیادہ ایگزاسٹڈ, ٹائرڈ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے, اور سیاستدانوں پہ تو ویسے ہی کہا جاتا ہے پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کیسے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں؟ جو فری ٹائم ہوتا ہے یا تو بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو جو گیپ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, یا جو اپنا کوئی بزنس ہے اس کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. اچھا اچھا باقی ریلیکس ہونے کے لیے تو آپ کو پتا ہے ہماری سروس 24/7 ہے. رات کو بھی فون کال آ جاتی ہے 12 بجے, جی وہ ساڈا بندہ پھڑیا گیا جی, فون کر دو, ٹیلی فون کر دیں, اچھا ساڈی لڑائی ہو گئی ہے. مقصد اس طرح کے ایشوز لوگوں کے بے شمار چل رہے ہیں. ظاہر ہے وہ انہوں نے ہمیں ووٹ کی پرچی کی طاقت سے ہم یہاں پہنچتے ہیں, تو ان کے ایشوز کو تو پھر چاہے ان کا جس طرح کا بھی ہے اس کو ایڈریس تو کرنا ہی ہے. کسی کی لڑائی ہو رہی ہے, کسی کو پولیس نے پکڑ لیا, کسی کو ان کا پائپ پکڑا گیا پانی والے کا, وہ اریگیشن والے کا, کسی کو کچھ ہو گیا, اور اس کے کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی. تو کبھی رات کو سوئے ہوئے اور 3 بجے کال آئے تو غصہ آتا ہے؟ ان نیسیسری کسی کی کال ہو تو پھر آتا ہے. اچھا. لیکن ڈیفینیٹلی ان نیسیسری بڑا فیو ہوتا ہے, لیکن موسٹلی جینوئن کالز ہوتی ہیں. اچھا کہ اپنے ان کے ایشوز کی کال ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اٹینڈ نہ ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, اس وقت سائلنٹ ہے میرا موبائل, رات کو بھی میرا آن ہوتا ہے, سم ہاؤ اگر مس ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اس کو نیکسٹ ڈے اس کو رسپونڈ ضرور ہوتا ہے. اچھا اچھا دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, فون کر رہے ہوتے ہیں کہ نلکا نہیں لگا, سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, نالی نہیں پکی ہوئی, تو اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں تب کیسا ریئیکشن؟ ڈیفینیٹلی ان کے ایشوز یہ ہیں. اچھا ان ایشوز پہ میں نے ان کو رسپونڈ کرنا ہے, اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا کہ جی آپ نے کیوں میرے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے, لوکل باڈیز ہیں نہیں, یہاں ہوتے نہیں ہیں, تو سارا ڈیپینڈ ہمارے اوپر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہ ایشو ہے, نلکے کا ایشو, نالی کا ایشو, بچے کا ایشو ہے, ان کی کسی بچی کا ایشو ہو, یا فیملیز ایشو ہو, یا وہ سارے ڈیفینیٹلی ہم نے ان کو میں کرتا بھی. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا فری ٹائم میں گنگنانا یا میوزک سننا پسند کرتے ہیں؟ اب آپ پوچھیں گے جی گانا گا کے سنائیں, وہ میں نے وہ گنگناتے بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے کچھ سیاستدان شوق رکھتے ہیں. نہیں وہ والا شباز شریف والا شوق نہیں. اچھا لیکن سنتا ضرور. اچھا سنتے ضرور. میں سنتا ہوں گانے. اچھا کون سا فیوریٹ سانگ ہے؟ بہت سارے ہیں جو آپ کو لگے کہ یہ تو میں اکثر اپنی گاڑی میں بھی سنتا ہوں, اکیلے بیٹھا ہوں تب بھی سنتا ہوں. نہیں اتنا مجھے ٹائم نہیں ہوتا, نہ ہی میں اتنا کریزی ہوں. اچھا یار وہ گاڑی میں جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بڑا پرٹیکولر نہیں ہوں کہ جی میوزک کا, وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں جو آ گیا ہے اس کو, لتا کے ہو گئے, انڈین ہو گئے, پاکستان کے ہو گئے, عطا اللہ کے ہو گئے. اچھا سرائکی سانگ سنتے ہیں؟ بالکل سنتا ہوں. اچھا میرا ایریا ہے, میں سنتا ہوں. اچھا اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کوئی روکڑی کے سنتا ہوں. روکڑی کے بھی سنتے ہیں؟ ہاں سنتا ہوں. اچھا تو اس طرح کے میوزک پسند ہے, لیکن گنگناتے نہیں ہیں. اگر آپ گنگناتے تو آج ہم بھی سن لیتے آپ کی آواز. مجھے اتنی شوق نہیں ہے. اچھا جی. اچھا گانا گنگنا کے آپ سنا دیں کچھ. ہم تو آج آپ سے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. میری تو آواز ہی اتنی خوبصورت نہیں ہے, آپ کی آواز خوبصورت لگ رہی کہاں تھی. جی بس. اچھا ساتھ میں یہ بھی بتاتے جائیں, جب گانے سنتے ہیں تو موویز بھی دیکھتے ہی ہوں گے؟ ہاں جی موویز. اچھا کس طرح کی بٹ موویز دیکھیے مجھے آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں کچھ 7 8 10 سال ہو گئے. اچھا یہ تو بڑا لمبا عرصہ ہے. بڑا لمبا عرصہ ہو گیا. اگر کہیں دیکھی بھی ہے کوئی آئی ہے بچوں کے ساتھ, وہی کوئی 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ, اچھا اس سے زیادہ نہیں. تو بچوں کے ساتھ زیادہ تر مووی سینما میں جا کے دیکھتے ہیں یا سینما میں 1 2 دفعہ, باقی ٹی وی پہ گھر میں. اچھا ٹی وی پہ گھر میں ہی دیکھتے ہیں. اوکے اچھا ویسے ہابیز کیا ہیں, مطلب زیادہ آپ کا جو فری ٹائم ہوتا ہے بک ریڈنگ کا شوق ہے, کیا شوق رکھتے ہیں؟ پبلک کی خدمت کرنے کا. پبلک کی خدمت, وہ تو آپ کا کام ہے ہی بالکل. وہی کام ہے. تو آج میں یہ ادھر 2002 سے سٹارٹ کر کے یہ میرا 5th الیکشن ہے. 4 میں نے ون کیے ہیں, 1 میں نے لوز کیا ہے. اچھا اگر باقی کاموں میں ہوتا تو پھر میں یہاں 5th ٹائم نہ ہوتا. اچھا دوسرا اداکارہ کون سی اچھی لگتی ہے؟ مجھے انڈین کاجل. اچھا کاجل اچھی لگتی ہے. پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں, اب تو پاکستان میں رہ ہی نہیں کوئی گئی. اچھا کیوں؟ پاکستان میں اتنی اچھی اچھی ایکٹریسز ہیں ہماری, بڑا اچھا کام بھی کر رہی ہیں. آپ کہہ لیں ریما تھی, دوسری تھی, وہ اب تو پاکستان جو
فلم انڈسٹری تو بہت ساری پیچھے چلی گئی ہے نا. اچھا. بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں, وہ اتنے پرفارم نہیں, جو کہ ویری انفارچونیٹ. اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, تو وہ نہیں ہوئی, تو اس لیے ہمارا یہ اچھا تھیٹر کلچر اور دوسرا ابھی اتنا پروموٹ نہیں ہے, بڑا ڈاؤن فال کی طرف چلا گیا. اچھا, تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹریسز اتنی اچھی نہیں ہیں؟ نہیں, اچھی ہیں. اچھا, اچھی ہیں, کیوں نہیں اچھی. اچھا اچھی ہیں, لیکن آپ کیوں نہیں, بتا نہیں رہے آج کل کی ہمارے لوگ, ہمارے ایکٹر بہت اچھے ہیں, اگر ہم ان کو پروموٹ کریں تو ہمارا بڑا اچھا. جیسے فلم انڈسٹری پہلے بہت ہماری اچھی تھی, اب پچھلے کوئی 10-15 سال سے کافی ڈاؤن فال کرائسس کی طرف ہے. اس کی وجہ کہ ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا. ہمارے تھیٹرز بہت اچھے ہوتے تھے, وہ بھی نہیں فوکس کیے گئے. ہمارے ببو برال, دوسرے بڑے تھیٹر کے, سہیل احمد, اب بھی وہ آتے ہیں لیکن چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے. بہت اچھے ایکٹرز تھے ہمارے تھیٹرز کے. اور اسی طرح ہمارے پنجابی فلموں کے, اردو فلموں کے ندیم ہوتے تھے, شبنم ہوتی تھیں, سلطان رئی ہوتے تھے, مصطفیٰ قریشی ہوتے تھے. یہ بہت اچھے ہمارے, اور انہوں نے بڑا بزنس لیا ہے پاکستان میں اور باہر بھی. اچھا, تو ابھی کیا فلم انڈسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ امپروومنٹ کی کہاں پہ ضرورت ہے, کیا کرنا چاہیے, اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ فلم انڈسٹری کا بھی گورنمنٹ نے, پھر وہ پولیٹیکل بات چلی جائے گی. نہیں, ہم بہتری کے لیے تو تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں نا, کہ اگر آپ ہوں یا کوئی بھی ہو تو کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. فلم انڈسٹریز کے لیے ہمارے پاس دیکھیں نا, شروع سے ہی ہمارا کلچر, جس طرح انڈیا میں ہمارے نیبر ہے, وہاں پہ اسکول سے ان کو کیا جاتا ہے, ٹرینڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ کلچر ختم ہو گیا. ہمارے پاس اچھے ایکٹرس, میل فیمیل سارے ختم ہو گئے, کیونکہ ان کو رسپونڈ نہیں آ رہا تھا. اس کے اوپر ہمارا فوکس گورنمنٹ کا ضرور ہونا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ بجائے یہ سارے اس طرح کے موبائل کی اور دوسرے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں ہماری یوتھ, ان کے لیے اچھی انٹرٹینمنٹ, اچھی موویز ہونی چاہیے تھی, اس کو فوکس کرنا چاہیے تھا. تھیٹر ہمارے اچھے ہونے چاہیے تھے, پازیٹیو ہونے چاہیے تھے, وہ بھی بڑے نیگیٹیوٹی میں چلے گئے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا, ہونا بھی چاہیے. اب گورنمنٹ نے رکھا ہے کوئی فلم انڈسٹریز کے نام سے, آئی ڈونٹ نو کہ اس کے خد و خال ایسے نہیں ہیں, وہ ہم نے ادھر بھی بتایا تھا اسمبلی کے اندر, کیونکہ اب پرائورٹیز کچھ اور ہیں. یہ پرائورٹیز کر رہے ہیں کہ ان کو کیا جائے, لیکن اس لیول پہ نہیں ہونا جو ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کا. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے جو اس طرح کے اسکلڈ لوگ ہیں, جن کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں, آپ انٹرٹینمنٹ کی ہم بات کر ہی رہے ہیں, تو آپ کے حلقے میں لوگوں کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ پارکس, کچھ ایسی فیسلٹیز ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ ویمن پارکس نہیں ہوتے, بیچاری خواتین اگر جانا بھی چاہتی ہیں تو ان کے لیے اپرچونٹی نہیں ہوتی ایسی کہ کہیں وہ جا سکیں. یہ بہت اچھی بات کی میں نے نا جی. سب سے پہلے آج بھی میرے ایریے میں جائے نا, سب سے جو گندی جگہ تھی نا, سب سے بڑی پیتھیٹک قسم کی اور ابنڈنٹ تھی, اس پہ میں نے پہلا کام کیا تھا. 14 ایکڑ پہ ایک پارک بنایا تھا. اس میں فیملی پارک بھی تھا. خانپور کا واحد پارک ہے جو اس وقت بنا, اور آج بھی اس کو لوگ اس میں اپنی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں, صبح واک کرتے ہیں. جم ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا بنایا ہوا, وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اسٹیڈیم بنایا میں نے, پورٹیبل, ایک چھوٹا اپنا کیا کہتے ہیں جم بنوایا, جس کے اندر انڈور ساری گیمز تھیں. اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں, ابھی تو نہیں ظاہر پوزیشن میں ہے میری, ہے کہ وہاں فٹ بال ہاکی کے لیے بھی ایک پورا تحصیل اسپورٹس کمپلیکس بنے. گورنمنٹ اس پہ کر رہی ہے, لیکن نہ گورنمنٹ نے فنڈ حصہ رکھے, نہ لاسٹ ایئر پرومس کیا تھا. لیکن ہاں میری سب سے, اور سٹی کے اندر میں نے چھوٹے پارکس ڈیولپ کیے, جس میں فیملی پارکس تھے, لیڈیز پارکس تھے. تو وہ میرا تو سب سے زیادہ فوکس یہ تھا کہ اس چیزوں کے لیے. اور پھر کئی میں نے وہاں پہ ایونٹس بھی کروائے, فیملیز ایونٹس ہوئے. اچھا, ہاں, جس میں بہت بچوں نے, فیملی نے بڑا انجوائے کیا. فیملی نے انجوائے کیا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی بھی ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے فیسلٹیز ہوتی ہیں, اور خاص کر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے ظاہر سی بات ہے باہر نکلنا, گھر, تھوڑا کلچر بھی ہمارا اس طرح کے تھوڑا مشکلات ہوتی ہیں. اگر ان کے لیے کوئی پارکس, کچھ اس طرح کی فیسلٹیز ہمارے کوئی بھی نمائندے اگر پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, دوسرا ہم نے پارکس پہ تو بات کی, اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کیا فیسلٹیز آپ اپنے حلقے
حلقے میں بچیوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ جو بچی ہیں ان کی تعلیم حاصل کرنا، باہر نکلنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. پھر وہ جو ریموٹ ایریاز کی بچی ہوتی ہیں ان کو ایک پراپر بس یا کچھ ایسی چیز بھی نہیں ہوتی جس کے اوپر وہ جا سکیں. تو ابھی یہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سیاست کے اوپر، اور حلقے کی سیاست کیسی ہوتی ہے، اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ کرائی جا سکتی ہے، اور کیا کیا ہمارے نمائندے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں، کیونکہ گرلز ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا. تو آپ اپنے حلقے میں ایز جیسے ابھی آپ اپوزیشن میں بھی ہیں، تو کس طرح آپ اپنے حلقے میں ابھی کیا کردار ادا کر رہے ہیں کہ گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میرا سب سے زیادہ جو فوکس تھا نا، جب میں فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوا 2002 میں، تو میرا سب سے زیادہ فوکس جو تھا وہ ایجوکیشن تھا. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنا. اچھا. اور الحمدللہ پرائمری سے لے کے ماسٹر تک، اور جو ہماری ووکیشنل ٹریننگ ہے اس لیول تک میں نے ہر سطح پہ جو ہے نا اپنے انسٹیٹیوشن کو اپ لفٹ کیا. پرٹیکولر گرلز کے لیے یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ فیمیل کا رول ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک پڑھی لکھی بچی جو ہے ایک پوری جنریشن کو بورن کرتی ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ خانپور میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو کام کیا کہ سب سے پہلے وہاں پر ماسٹر کلاسز کا اجرا کیا، تاکہ ہماری بچے تو تھے، پرٹیکولر بچیوں کو جو اپنی گریجویشن کے بعد باہر جانا پڑتا تھا وہ اس کو اپنے ٹاؤن میں یہ فیسلٹیز ملیں. فرسٹ آف آل وہاں پہ 3-4 ڈپارٹمنٹ کا ہوا، گریجولی وہاں 7, 8, 10 ڈپارٹمنٹ ہوتے گئے، اور اس کا سب سے فائدہ زیادہ ہوا بچوں کا. اسی طرح 2 ہمارے اسکول تھے. ایک مین اسکول تھا ہمارا گرلز ہائی اسکول، اس کو ہائر سیکنڈری کرایا تاکہ پریشر زیادہ تھا. وہ اس کے کالج ایک تھا ہمارا گریجویٹ، تاکہ بچے وہاں اپنی انٹرمیڈیٹ وہاں کریں. اور میں نے گرلز جو مڈل اسکول تھے وہ کافی تعداد میں ان کو ہائی کرایا اپ گریڈیشن میں. پرائمری کو مڈل کو ہائی، اور ہائی کو ہائر ایجوکیشن. اور سیم لائکلی اسی طرح اس کو کلاسز کا پوسٹ گریجویٹ کا لیں. اور ایک میرا ایریا ہے باغ و بہار، وہاں پہ وہ ایسی پوائنٹ ہے کہ جو خانپور اور رحیم یار خان کے سینٹر میں ہے. وہاں جو بھی بچی پڑھنا چاہتی تھی اس کے پیرنٹ کو ڈیلی یا موو کرنا پڑتا تھا، یا وہ بچی کے پیرنٹس کو پرماننٹ وہاں موو کرنا رینٹڈ پراپرٹی پہ یا جس طرح بھی. وہاں پہ میں نے کالج کے لیے جب ایفرٹس کی 2009 میں، تو مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ جنگل میں دیہاتوں میں آپ کالج بنوا لیتے ہیں تو بعد میں وہ سکسیس ماڈل نہیں بنتے، گورنمنٹ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. بائی گارڈ میں نے اس پہ بڑا ان ساری فورسز کو فیس کرنے کے باوجود میں نے کہا نہیں جی بنے گا. فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج، آج وہاں 400 سے 500 بچی پڑھ رہی ہے، اور مختلف ڈسپلن میں پڑھ رہی ہے. اور وہاں صرف اور صرف وہ بچیاں ہیں جو نان افورڈنگ ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتی. اچھا. افورڈنگ کلاس تو ایٹومیٹکلی موو کر کے سٹیز میں آ جاتی ہیں. افورڈنگ کلاس کے لیے تو بہت ساری اپرچونیٹی ہوتی ہے. جو نان افورڈنگ ہوتی ہیں آج الحمدللہ میرے رورل ایریا کے اندر وہ پوسٹ گریجویٹ کالج فاطمہ جناح جو ہے پچھلے کو 10 سال سے چل رہا ہے. اور بہت ساری بچیاں 10 سے زیادہ ہو گئے ہیں، 12-13 سال سے. تو بہت ساری بچی ہیں جو صرف میٹرک کر کے گھروں میں بیٹھ جاتی تھیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو آج وہاں وہ اپنی انٹرمیڈیٹ کر رہی ہیں، گریجویشن کر رہی ہیں، اور بسز بھی ان کو ملی ہوئی ہیں. اچھا، بسز بھی دی کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے کہ جو بچی ہوتی ہیں وہ اسکول کالج تک پہنچ نہیں پاتی. اور آج وہی جو نیڈی بھی ہیں اور اسٹڈی گریڈی بھی ہیں ان کو فیسلٹی ان کے ڈور سٹیپ پہ ملی ہوئی. اچھا، یہ تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے، جو اسٹڈی گریڈنگ ہے ان کو پڑھنا چاہتی ہیں بچی، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ شاید جا نہیں سکتی. اسی طرح سٹی کے اندر بھی میرا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو گرلز کے لیے کچھ 8 سے 9 ڈسپلن کروا رہا ہے. اور وہ پچھلے کو 10, 15, 12, 14 سال سے وہاں ہے. اور وہاں بہت ساری بچی ہیں اسٹیچنگ اور کمپیوٹرز اینڈ بیوٹی پارلر اور دوسری چیزیں کر کے اپنا ایک باعزت روزگار کما رہی ہیں.
اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ پوسٹ گریجویٹ کالج، کامرس کالج کے اندر بھی بچیاں تو نہیں جاتی تھیں، لیکن جب وہ اس کی گریجویشن شروع کرائی انہوں نے بی کام، تو ایکول ان کو تھا کہ بچیاں بھی جا سکتی ہیں. تو میں نے الحمدللہ اپنے ایریے میں سب سے زیادہ ایجوکیشن میں سب سے زیادہ بچیوں کے ایجوکیشن کو فوکس کیا. اچھا، ہاں، دوسرا آج میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے موو نہیں کر سکتی تھیں، ان کو دیہات میں بھی اور ان کو شہر میں بھی بیسک ساری ضروریات ان کے پاس ایجوکیشن. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بچیوں کے لیے جتنی بھی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں گے وہ اتنی زیادہ اپنے ڈریمز جو بھی ان کے ہیں، ان کے وہ خواب کرش نہیں ہوں گے، وہ اپنے خواب پورے کریں گی، آگے بڑھیں گی. کیونکہ ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں، تو بچیوں کے بھی ظاہر سی بات ہے خواب ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے اس طرح سے ہم اکثر جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنے والد کا نام روشن کروں گی، میں یہ، لیکن جب ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے تو وہ بیچاری کچھ نہیں کر پاتی. اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ خواتین کے روزگار کے حوالے سے اپنے حلقے میں آپ نے کیا کیا کام کیا ہے؟ میں نے بتایا نا جی، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں 8-9 ڈسپلن ہے. کڑھائی سلائی ہے، بیوٹیفیکیشن ہے، کمپیوٹر ہے، اور 4-5 اور ڈسپلن ہے. وہ ساری بچیاں جو ہیں وہاں، کچھ 6 منتھ کا ہے، کوئی 1 ایئر کا ہے، کوئی 1.5 ایئر کا ہے. وہ ساری پرٹیکولر بچیوں کا ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار فیمیل. تو اس میں میرا خیال نمبر آف اسٹوڈنٹس گئی ہیں جنہوں نے یہ وہاں سے ٹریننگ لے کے اور اپنے چھوٹا موٹا کر کے اپنا اور اپنی فیملی کا وہ رزق حلال کما رہی ہیں. تو اسی طرح PVTI، وہ بھی میں پنجاب ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اس میں بچے ہوتے ہیں زیادہ، فیمیل ذرا کم ہوتی ہیں. تو بچیوں کے لیے، اور دوسرا میرے ہی وہاں کی بہت ساری بچی جو ماسٹر کر کے گئی ہیں وہ وہاں لیکچرار بھی بنی ہوئی ہیں، وہاں وہ کر رہی ہیں. مقصد ہے کہ یہ اب تو کافی، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2008 کی، 2004 کی، 2005 کی، جس میں بڑے لمیٹڈ ریسورس ہوتے تھے بچیوں کے لیے کہ وہ بچیاں موو نہیں کر سکتی تھیں. وہ بچیاں انہوں نے وہاں تعلیم بھی حاصل کی، اسکل بھی لی، اور جو ذرا زیادہ اچھا ہوشیار بچیاں تھیں وہ آج مختلف جاب سے بھی کر رہی ہیں، اپنا روزگار بھی کما رہی ہیں. اس جو ہمارا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر میرا خیال ہے ایک بیچ کوئی 60-70 کا ایک ڈسپلن کا ہوتا ہے. اچھا، اب پچھلے 10 12 14 15 سال سے دیکھیں وہ چل رہا ہے، تو کتنی بچیاں وہاں ساری ٹرینڈ ہو کے گئی ہیں، اور میکسیمم اس میں وہ بچیاں اپنا روزگار کما رہی ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو گھریلو صنعت کاری کی جاتی ہے اس کے حوالے سے آپ کے حلقے میں کس طرح کا وہ ہے، اس کو کس طرح مزید امپروو بھی کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین گھر سے کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں، میرا ایک ریموٹ ایریا ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کے لیے تو یہی تھا نا کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کرتے، اس میں اور بھی آنی چاہیے تھے ٹیپٹا کے طرف سے. لیکن جو انڈسٹری، تو جو چھوٹی اسمال انڈسٹریز ہے یا اسمال بزنس ہے، وہ رینٹیشن ان ایریاز میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو آگے آپ نے ڈسپوز آف کہاں کرنا ہے. لیکن سیلف سسٹین ہونا ہی میں سمجھتا ہوں ایک عورت کا، کہ عورت بجائے اپنے کپڑے اپنی فیملی کے اسٹیچنگ کہیں باہر سے کرائے، اگر وہ اپنے گھر میں کر رہی ہے تو یہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. نہ صرف اپنے کر رہی ہے، اپنے نیبرز کے کر رہے، ارن بھی کر رہی ہے، یہ بھی بہت اچھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ یا کمپیوٹر میں وہ کر کے اپنا یا اپنے اس محلے کے اندر کچھ تھوڑا سا سوال وہ کر رہی ہے، بیوٹیشین کا اگر وہ کر کے اگر اپنے اس ایریے میں وہ کر رہی ہے، تو یہی ارننگ ہے نا کہ بچیاں ارن کر رہی ہیں اور اپنی کنٹریبیوشن کر رہی ہیں، اپنی ہاں اسکلڈ ہو رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے ان کو اسکلڈ کرنا. تو وہ اگر اسکلڈ ہو جاتی ہیں تو پھر تو وہ کوئی بھی آپ ہوں، میں ہوں، آپ اپنی فیلڈ میں اسکلڈ ہیں. امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن دیتے ہیں لیکن بچیوں کو یا بچوں کو اسکل نہیں دیتے ہیں. ساتھ میں ایک ایڈیشنل اسکل ضرور ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور بچوں کو آنا چاہیے، کہ تاکہ اگر کوئی مشکل حالات آتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، تو ان کے پاس اسکل ضرور ہو کہ وہ کر کے وہاں سے کچھ ارن کر سکیں. اسی طرح میں نے بچیوں فیمیل کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ تھا،
یو نو کہ یہ جو اسپیشل چائلڈز ہوتے ہیں یہ سب سے برڈن والد سے زیادہ والدہ کے لیے پین فل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بچے کو سلامت رکھے, سے تندرست والا دے. لیکن سب سے پہلے میں نے جو ایک کام کیا وہاں اسپیشل ایجوکیشن ڈیف اینڈ ڈیم والا اسکول بنایا, اور جس میں بہت ساری بچیاں بہت ساری وہاں پڑھ رہی ہیں جو ڈیف تھیں. اور اس کے ساتھ دوسرا میں نے کیا کہ جو MR مینٹل ریٹارڈ بلائنڈ فزیکل انفٹ ہوتے تھے بچے جو نہیں چل سکتے, ان کا بھی ایک انسٹیٹیوٹ بنایا. اس میں بہت سارے بچے جو پیرنٹ پہ اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتے ہیں, وہ وہاں آ کے کم از کم ایک جو ہے نا صحت مند شہری بن رہے ہیں. ان میں اکثر لوگ جو ہیں دیکھیں نا, ایک تو پیرنٹس پہ بوجھ کم ہوتا ہے, دوسرا وہاں کہ وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس پہ سب سے زیادہ پھر ماں پہ آتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ماں نے کرنا ہوتا ہے. اس کا ساری ریئلائزیشن ماں کے اوپر ہوتی ہے, رسپانسبلٹی بھی اس پہ ہوتی ہے. رسپانسبلٹی والدہ تو آج بلائنڈ بچے MR مینٹل ریٹارڈ فزیکلی جو فٹ ہوتے ہیں, جو گنگے بہرے ہیں, وہ وہاں بیسک ایجوکیشن لے رہے ہیں. چودھری اعجاز شفیع صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین آپ نے بھی سنی ہے کانورسیشن ان کی, اور ان کے بارے میں جانا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی جرنی کا آغاز کیا اور کس طرح یہ سیاست میں آئے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو السلام علیکم پاکستان سے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.